अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू नॉवल। इस न्यू नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। गेट पर नजर पड़ते ही दानियाल के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने कैब से अपना सामान निकालकर गेट के साइड पर रखा और कैब ड्राइवर को किराया देकर फारिग किया। उसके जाने के बाद वो वापस मुड़ा, सुतून पर लगी बेल बजाकर माइंड में यूं खड़ा रहा हो गया कि गेट खोलने के वाले को फौरन नज़र नहीं आ सकता था। अफजल ने गेट खोलकर हैरत से पहले सामने देखा, फिर दाएं तरफ देखकर बाएं गर्दन मोड़ी ही थी कि दानियाल आगे होकर सामने आ गया। दानियाल साहब आप, वो चीख मारने के लिए तैयार होगा मगर दानियाल ने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर रहने का इशारा किया। ओहो, अंदर भी अब भी मत बताना, बिल्कुल ऐसा वो, बल्कि ऐसा वो तो तुम सामान उठाकर ले, ऐसा करो तुम सामान उठाकर ले आओ, मैं खुद जाकर उन्हें सरप्राइज दूंगा। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया जहाँ लॉन्च में से बातों की आवाज़ें आ रही थी। वो लॉन्च के दरवाजे तक आया। सब टीवी के तरफ मतवज्जा आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। उसने खुले दरवाजे पर दस्तक दी। अस्सलामु अलैकुम। उमर लाला, सानिया भाभी और जीना सब की गर्दनें एक साथ घूमी थी। उसे देखकर कुछ देर तक वो सब यूं साकित हो गए जैसे किसी ने असाब का बटन दबा दिया हो। फिर सबसे पहले शहरियार होश में आया था। दानी काका। वो उठकर दौड़ता हुआ आया और छलांग मारकर उसके ऊपर गिरा। उसकी गर्दन के गिर्द बाजू और कमर के गिर्द टांगों की खिंचाई डालकर लपट गया। उसने बामुश्किल अपना तवाज़ुन बरकरार रखा और हंसते हुए उसे मज़ीद फेंच लिया। व्हाट अ सरप्राइज यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया तुमने। उमर लाला भी करीब आ गए थे। फर्दन सबसे मिलता वो उमर लाला के साथ सोफे पर बैठ गया। सानिया भाभी ने पास बैठकर बाकायदा उसका कान खींचा। ये कैसा सरप्राइज़ है, अजीब व गरीब हैं। ये क्या कह रही हैं भाभी? मैं तो समझा था कि खुशी से बहाल हो जाएंगी, लेकिन आप नाराज़ हो गई। नहीं, अगर बता कर आती तो क्या ज़्यादा बेहतर ना होता? ख्वाह आप सारा दिन इंतज़ार करते, अच्छा नहीं हुआ मैंने इस जहमत से बचा लिया। सब हंस पड़े। ये तो है। चलो सानिया, अच्छी सी चाय भी पिला दो। अल्लाह आपका भला करे। लाला, किसी अच्छी बात की है। कैसी अच्छी बात की आपने? वरना भाभी का तो कोई इरादा ही नहीं लग रहा था कुछ खिलाने पिलाने का। सानिया भाभी उसकी बात पर हंसती हुई लॉन्च से बाहर चली गई और वह सब खुश गप्पों में मसरूफ़ हो गए। उमर हुसैन और दानियाल हुसैन आपस में कज़न थे। दानियाल अपने बुढ़ापे की औलाद था। अपने उमर के चाचा और चच्ची को अल्लाह ताला ने 16 साल बाद औलाद की नेमत से नवाजा था। दानियाल से पहले एक बहन पैदा हुई जो पैदाशी के कुछ ही देर बाद इंतकाल कर गई। उसके 3 साल बाद दानियाल पैदा हुआ तो उमर की चच्ची का बस नहीं चलता था वो उसे ऐसे कहाँ छुपा कर रखें कि कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ उसे छू ना पाए। हकीकतन उसे हथेली का छाला बनाकर पाला था। मगर ना सिर्फ उसके अपने वालिदैन बल्कि ताया ताई उमर के वालिदैन भी उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। फिर पहले उमर के वालिदैन का इंतकाल हुआ और जब दानियाल 16 साल का था तो उसके लिए हर मुसीबत से ढाल बनने वाले, उसके बेपनाह मोहब्बत करने वाले माँ बाप बीमारियों में मुब्तला होकर एक के बाद दीगरे 5 साल के वक्फे में इंतकाल कर गए। तो तायाज और तायाजाद भाई उमर ने उसे अपने पास ले आए। तब उनका शहरयार भी 12 साल का हो चुका था और जीना 8 साल की। सानिया भाभी उसका अपने दोनों बच्चों की तरह ही ख्याल रखती थी और शहरयार और जीना भी उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। उमर लाला ने उसे मेडिकल की तालीम दिलवाई, बल्कि उसकी ख्वाहिश पर उसे सर्जरी की मज़ीद तालीम के लिए अमेरिका भिजवा दिया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बेल्टमोर मारलैंड में अपनी सर्जरी की तालीम मुकम्मल करके अब वो एक मुकम्मल सर्जन था। सर्जन दानियाल से हॉपकिन हॉस्पिटल वालों ने मुलाजमत की पेशकश की, जहां वो सिर्फ एक साल वहां काम करके उसने पाकिस्तान वापस आने को तरजीह दी, क्योंकि उसका ये अपने आप से वादा था कि पाकिस्तान में ही काम करेगा, पाकिस्तान में ही रहेगा। सो वो सब कुछ वाइंड अप करके अपने वतन लौट आया। उमर की बेटी ज़ैना भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए डॉक्टर बनना चाहती थी और अब मेडिकल की 3रे साल में थी। उस सिलसिले में वो दानियाल से मशवरा लेती रहती थी। स्काइप पर हर रोज़ उनकी बातचीत दानियाल से होती रहती थी। दानियाल ने उन्हें बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया कि वो पाकिस्तान रहा है, नहीं रह रहा।
اب سب ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے، چائے پینے کے دوران بھی باتیں باتیں نہیں، کہاں اپلائی کرنے کا ارادہ ہے دانی، 2-4 بڑے بڑے ہاسپٹل سے کانیکٹ کیا ہے، اب دیکھیں کہاں سوٹ کرتا ہے۔ کلینک نہیں کریں گے دانی کاکا، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی، ثانیہ نے استفسار کیا۔ ایکچولی مجھے 2 بڑے ہاسپٹلس نے آفر کیا، اگر تو مجھے ٹائمنگ سوٹ کی تو دونوں میں جاب کر لوں گا، ورنہ پھر الگ سے اپنا چھوٹا سا کلینک ٹائپ ہاسپٹل کھولنا پڑے گا، چلو آرام سے کنسیڈر کر لینا۔ پھر دانیال نے 2 ہاسٹل والی جاب ہی مناسب سمجھی، سو اب دن رات مصروف تھا۔ اس دن وہ بہت تھکا ہوا آیا کیونکہ 3-4 سرجری کیس تھے جنہیں نپٹاتے 4 بج گئے تھے۔ شام کی شفٹ والے ہاسپٹل میں اس نے فون کر کے کہہ دیا کہ وہ سوائے ایمرجنسی کے اسے نہ بلایا جائے۔ بہت ہلکا پھلکا سا لنچ لے کر وہ کافی دیر کرتا رہا کہ زینہ چلی آئی۔ میں آپ سے سخت ناراض ہوں دانی کاکا۔ ارے میری جان، مجھ سے کیا گستاخی ہوگی؟ وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا، وہ دلچسپ سے اس کی برابر آ بیٹھی، منہ پھلا ہوا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا آپ وہیں رہتے، کم از کم اسکائپ پر ہر روز بات تو ہو جاتی تھی، یہاں تو آپ کو دیکھنے سے بھی ترس گئے۔ اوہ آئی ایم ریئلی ویری سوری مائی ڈارلنگ، میں کیا کروں، بالکل ٹائم نہیں مل پا رہا۔ آج اتنی زخمی آئے کہ سرجری کر کے یہ ٹائم ہو گیا۔ آج تو میں سچ میں بہت تھک گیا ہوں، لیکن صرف تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں، پھر ساری شام آپ کی۔ سچ؟ اس نے غیر یقینی سے اسے دیکھا۔ بالکل سچ، وہ مسکرایا تو وہ اسے دیکھتی رہی کتنی ہی دیر۔ آپ کتنے زیادہ خوبصورت ہو گئے دانی کاکا۔ ہو گیا ہوں یعنی پہلے خوبصورت نہیں تھا ہوں؟ اس نے بھویں اچکائی، وہ مسکرائے۔ اب زیادہ ہو گئے ہیں، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ اب اخلاق کے مطابق مجھے تمہاری تعریف کرنی چاہیے تو محترمہ زینہ صاحبہ، آپ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہیں، بالکل ایک پری کی طرح۔ وہ تو میں ہوں۔ اس نے فخر سے فرضی کالر چھوئے۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک دبائی۔ اوہو، اس نے احتجاج کیا۔ اچھا ایک بات بتائیں، اب تو آپ برسر روزگار بھی ہو گئے ہیں، اب ہماری چاچی آ جانی چاہیے، بہت جلدی نہیں ہو رہی تمہیں؟ دانیال نے اسے گھورا۔ تو پھر کب کریں؟ 30 سال کے تو ہونے والے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ 30 سال کے ہو جاؤں تو شادی بھی ضرور کر لو؟ نہ لکھا ہو، لیکن ہمیں تو شوق ہے نا آپ کی شادی کا۔ کتنا اچھا ہوتا آپ وہیں امریکہ میں کسی امریکن سے شادی کر لیتے، اتنے پیارے گورے بچے ہوتے آپ کے۔ زینہ نے شرارت سے کہا۔ بچے تو خیر میرے گورے گلابی ہی ہوں گے، یہ تو گارنٹی ہے، وہ بڑے گہرے لہجے میں بولا تھا۔ زینہ نے جواباً حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب ماں باپ اتنے گورے ہو تو بچے تو آٹومیٹکلی ماں باپ۔ زینہ نے آنکھیں پھاڑی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ماں بھی سلیکٹ کی ہوگی؟ آپ نے بالکل ہی کی ہوئی ہے۔ وہاں تو اطمینان تھا۔ کون ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بلکہ ملوایا آپ نے؟ ہوں، ابھی ضرورت نہیں سمجھی تو نہیں ملوایا، جب ضرورت ہوئی تو ملوا دوں گا، بلکہ سب سے پہلے تمہیں ہی ملواؤں گا، پرومس۔ زینہ نے جلدی سے ہاتھ پھیلایا۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ جینٹل پرومس، بڑے گھنے ہیں آپ ہوا تک نہیں لگنے دی۔ اچھا یہ تو بتائیں کیسی ہے؟ دکھائی کیسی دیتی ہے؟ بہت خوبصورت، ایسی کہ دیکھ کر دل نہ بھرے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، ہاتھ بھی ابھی تک پکڑا ہوا تھا، جسے زینہ نے غیر محسوس انداز میں چھڑانے کی کوشش کی، لیکن چھڑا نہیں پہ۔ اف اللہ، اتنی پیاری، وہ بھی محبت کرتی ہیں آپ سے؟ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر وہ نہ بھی کرے تو میری محبت ساری خالی جگہ کو بھر دے گی۔ عجیب جواب تھا زینہ کی سمجھ میں تو بالکل نہیں آیا۔ آپ تو کرتے ہی ہیں نا، تبھی تو اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ ان کا بھی تو پتہ چلے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہیں کہ نہیں۔ چل جائے گا پتہ، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، میرا ہاتھ تو چھوڑیں۔ کیوں چھوڑوں؟ چھوڑنے کے لیے تو تھوڑی پکڑا ہے۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھا، وہ سمجھ گئی۔ آپ ہاتھ چھوڑیں، میں ممی کو ذرا انفارم کر کے آؤں۔ خبردار، ابھی کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اب پھر آخر کب تک چلے گی؟ کب شادی کی نوبت آئے گی؟ آ جائے گی انشاءاللہ، جلد آ جائے گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھپتھپا کر کھڑا ہوا، وہ بھی اٹھ گئی تھی۔ چلنا ہے کہیں؟
لے چلو نہیں ابھی تو آپ تھکے ہوئے ہیں، ریسٹ کریں پھر دیکھیں گے۔ اس کا خیال کرنے پر دانیال بہت محبت سے اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ یار دانی، اب کچھ تمہاری شادی کا بھی سوچنا چاہیے۔ اس دن عمر لالا نے بھی یہی موضوع چھیڑ دیا۔ ثانیہ بھابھی نے تائید کی۔ ہاں دانی، کچھ رونق ہونی چاہیے گھر میں۔ ہاں ابھی تو رونق بعد میں، ٹاف پہ اٹھک بیٹھک یہ شہریار تھا۔ اللہ نہ کرے جو اٹھک بیٹھک ہو۔ میں ایسی ہوں کہ کوئی آپ نہ صحیح ہماری چاچی ہی صحیح، کیا پتہ ہو کیسی ہو۔ اس نے شرارت سے دانیال کو دیکھا جو بالکل خاموش تھا، جیسے کوئی کسی اور کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ پھر بتاؤ نا دانیال، تمہیں اگر کوئی پسند ہے تو بھی بتا دو، ورنہ تمہاری بھابھی کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائیں۔ بولے دانیال کاکا، یہ تو بالکل پرفیکٹ ٹائم ہے۔ زینا نے سرگوشش کی۔ اس نے زینا کی طرف دیکھا ضرور مگر چپ رہا۔ تم تو بالکل خاموش ہو گئے ہو۔ دراصل زینا بیٹا، ہم سب کے لیے چائے تو بنا لاؤ۔ زینا توہن کڑھا اٹھی۔ اتنے دلچسپ موضوع سے اٹھایا جاتا اسے ہرگز پسند نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد عمر لالا دانیال مخاطب ہوئے۔ میرے دوست میں فاروق انصاری، ان کا بیٹا سلجوق بھی ڈاکٹر ہے اور بیوی بھی ڈاکٹر ہے۔ چاہتا ہوں تو انہوں نے زینا کے لیے پیغام دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بھی اگر اپنی خواہش بتا دو تو میں ایک ساتھ تم دونوں کی شادی سے فارغ ہو جاؤں۔ فرض جتنی جلدی ادا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ دانیال یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ عمر نے انتہائی حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اس سے اس کی مرضی پوچھی اور وہ اٹھ کر چل پڑا۔ اسے کیا ہوا؟ ثانیہ نے بھی حیران ہو کر عمر سے پوچھا۔ کیا پتا، ہو سکتا ہے ابھی شادی ہی نہ کرنا چاہتا ہو۔ ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق۔ ارے دانی کاکا، آپ آج جلدی کیسے آ گئے؟ زینا نے اسے دیکھ کر چہکی۔ وہ مسکرایا۔ تم جو ناراض ہو کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دیتا، تو آج کی ساری شام تمہارے نام۔ او گریٹ، وہ خوشی سے چلائی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں بھی فریش ہو جاؤں۔ چلے دانی کاکا، پرپل شارٹ آف وائٹ ٹراؤزر اور دونوں رنگوں کے دوپٹے میں ہلکا ہلکا میک اپ اب کیے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ آؤ۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ دانیال گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر لے آیا۔ کچھ کھانا ہے؟ ہوں فی الحال آئس کریم۔ فی الحال؟ وہ مسکرایا۔ جی ہاں فی الحال، کیونکہ میرا بڑا لمبا پروگرام ہے، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں۔ دانیال نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی کی روکی، اس کی پسندیدہ فلیور اس کو لا کر دیا اور خود بھی وہ ہی لی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد دانیال نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اجنبی علاقے میں گاڑی لے آیا۔ گاڑی ایک بنگلے کے آگے رکی۔ زینا حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور دانیال گاڑی اندر لے آیا۔ آؤ زینا، اس نے اتر کر کراس کی طرف دروازہ کھولا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ چاروں طرف گردن گھما کر دیکھ رہی تھی۔ آؤ تو صحیح، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آئے۔ کہیں کوئی آواز نہیں تھی، خاموشی، سناٹا۔ زینا نے پریشان سا ہو کر دانیال کو دیکھا۔ یہاں کتنی خاموشی ہے دانی کاکا، کیا یہاں کوئی نہیں رہتا؟ میں ہوں نا، تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت؟ اسے اندر ایک کمرے میں لے آیا۔ اسے مالکانہ حقوق کے ساتھ وہ یہاں گھوم رہا تھا جیسے وہ اسی کا گھر ہو۔ اسے ایک صوفے پر بٹھا کر وہ خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ لیکن ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زینا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کچھ بہت ضروری باتیں کرنی تھی تم سے، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ ضروری باتیں؟ مجھ سے وہ حیران رہ گئی۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ جسے پسند کرتا ہوں وہ کون ہے؟ تو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا سچ۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر چلائی۔ جلدی بتائیں، بلکہ ملوائیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ بتائیں نا دانی کاکا، کون ہے وہ؟ تم وہ جس سے مجھے محبت ہے اور جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں سرسراہٹ تھی اور زینا جھٹکے سے یوں پیچھے ہوئی جیسے کرنٹ لگا۔ آپ کیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں شروع سے، اور شادی بھی تم سے ہی کروں گا۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر کہہ رہا تھا اور زینا اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ ہی الٹ گیا۔ جبھی تو وہ ایسی بہکی باتیں کر رہا۔ وہ تو اس کا چچا ہے، پاپا کا بھائی، وہ اس کی بھتیجی۔ وہ اس کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ شاید وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ پر ایسا سنگین مذاق، مجھے پتا ہے آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ فول بنا رہے ہیں مجھے۔ میں نادانی کاکا۔ وہ اس کے سے جلد از جلد تصدیق چاہ رہی تھی کہ وہ پرسکون ہو سکے۔ دانیال کے غیر متوقع
بات پر اس نے نروس سسٹم لا کر رکھ دیا. وہ اسے اعتدال پر لانا چاہتی تھی. میں مذاق نہیں کر رہا زینا, میں مذاق کرتا بھی نہیں ہوں. آئی ایم ویری سیریس اباؤٹ ایٹ دس ٹائم. آپ کو کیا ہو گیا دانی کاکا؟ آپ تو میرے چاچو ہیں, آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا؟ وہ التجائی انداز میں گڑ گڑائے. ہم نے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور تمہارا سگا چاچو تو نہیں ہونا؟ اگر ہو سکتا ہے تو بھی میں نہیں ہونے دوں گا. وہ چیخ اٹھی تھی. اچھا مثلاً کیا کرو گی؟ وہ اسی طرح سکون میں تھا. جو بھی ہو سکا وہ کر گزروں گی, وہ دھمکانے والے لہجے میں بولی. تو دانیال نے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. تم خواہ مخواہ خود کو زحمت مت دو, جو کرنا وہ میں کروں گا. میں ہوں نا. آپ چاہتے کیا ہیں مجھے یہاں دلانے کا کیا مقصد ہے؟ بس یہ پہلی صحیح بات کی ہے تم نے. میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اب شادی کا ارادہ رکھتا ہوں. تم نے یہ کرنے کے ہے کہ ملالا اور بھابھی کے سامنے مجھ سے شادی کی خواہش کرنی ہے. ہر صورت ان کو منانا ہے کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کریں, اور میں ایسا نہ کروں تو وہ اسے بہت دیکھ رہی تھی. تو اب تو بس پھر یہی رہو گی میرے ساتھ ایز مائی اسپانس؟ نہیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس کی آواز میں وحشت تھی. اوکے, آج ہم دونوں یہی ہیں, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں. اس کی لہجے نے اتنی ٹھنڈک تھی کہ زینا کے پھیری ریدی گئی. میں یہاں نہیں رہوں گی. وہ اس کے بات پر یوں مسکرایا جیسے بچے کی بات پر مسکرایا جاتا ہے. آپ مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہیں. جیٹ کیا چیٹ کیا ہے آپ نے مجھ سے؟ مثلاً کیا چیٹ کیا؟ وہ جو اٹھنے لگا تھا پھر سے بیٹھ گیا. یہی کہا تھا نا کہ تمہارے ساتھ شام گزارنے کا پروگرام ہے, تو دیکھ لو مسلسل تمہارے ساتھ ہوں, اور اس میں دھوکہ کہاں ہے گیا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا. اور ممی پاپا انہیں کتنا دکھ ہوگا یہ سوچ کر. آپ نے تم سے شادی کرنا ان کے لیے دکھ کا باعث ہوگا. کیوں انہوں نے تمہاری شادی نہیں کرنی؟ آپ سے نہیں کرنی. وہ غصے سے بولی. تو آپ کیا کریں گے؟ تم خواہ مخواہ اپنی انرجی ویسٹ مت کرو. زینا کی جذبات میں ایک تلاطم برپا تھی. اسے کبھی دانیال پر شک بھی نہیں ہوا تھا. وہ تو اس کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ جاتی تھی, ہر طرح سے فرینک ہوتی, لیکن دانیال نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ اسے شک بھی ہوتا. وہ اپنے معصوم چوچوں اور اپنے اعتبار کے ہاتھوں کیسی زخمی ہوئی تھی کہ لہو لہو ہو گئی تھی. وہ اپنے اندھے اعتماد کی وجہ سے آتے ہوئے بیگ یا فون کچھ بھی نہیں لائی تھی. اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا بیت چکا ہے. کتنا وقت بیت چکا ہے. وہ ممی تو خنفیہ نے بتایا ہوگا کہ وہ دانیال صاحب کے ساتھ گئی ہے, تو وہ مطمئن ہوگی. اور یہاں وہ اذیت کے صحرا میں بھٹک رہی تھی اور نکلنے کی کوئی راہ بھی سلجھائی نہیں دے رہی تھی. چائے پیو گی؟ دانیال کی آواز سے سوچوں سے نکل آئی. نہیں, اب گھر چلیں دانی کاکا. دانیال نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا. اوہ ہو, صرف دانیال. وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی. نہیں, میں نہیں کہوں گی. آپ ایسا نہیں کریں گے. آپ تو اتنے اچھے ہیں, پھر آج کیوں مجھے اتنا پریشان کر رہے ہیں؟ پلیز دانی کاکا, میں بہت ڈسٹرب ہو رہی ہوں, بہت زیادہ. وہ اس سے لپٹ کر رو پڑی تھی. دانیال نے ہونٹ پھینچے ہوئے اپنے بازوؤں کے گرد لپیٹے, اس کا سر رکھا اور اسے دیکھو, اس تنہائی میں تمہاری یہ غربت مجھ سے اچھی طرح دیکھیں. زینا نے خوف یہ بلا رہا ہے. دانیال اس کی طرف جھکا تو وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی. وہ اس کے دل میں تھوڑی سی خوش فہمی تھی. وہ بری طرح مٹ گئی. وہ اس بار اتنی خوفزدہ ہو گئی تو ایکسیڈنٹ صوفے کے بازو سے چیک کیا. دہشت بہراز کیا نہیں تھا ان حسین آنکھوں میں ہی اس کی ایسی کیفیت تھی کہ خوف بے یقینی کے جز زینا عمر کے آنکھوں میں اس وقت نہیں تھی. رشتے بھی بدلتے, ایک مقدس رشتے بھی جانے والا انسان اس لمحے کو شیطانی روپ تھا. یقین آتے تھے بھی پوری طرح. یوں تم اپنے آپ کو اذیت ہی دے رہی ہو. آؤ کچھ کھا لیں, یا چائے کافی کچھ پینا ہو تو بتاؤ. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ زینا پر کیا قیامت بیت رہی ہے, اس کے احساسات میں کیا محشر برپا ہے. وہ اتنے آرام سے کھانے پینے کا پوچھ رہا تھا جیسے وہ کسی ہوٹل میں آرام و انداز میں بیٹھے ہوں. زینا کے احساس ہی نہیں, دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہو رہی تھی. اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا. وہ کیا کرے, کیسے بچے ان لمحات سے جن کے خوف نے اسے اعصاب شل کر دیا تھا. مجھے گھر جانا ہے. اس بار اس کی آواز کب پاس ہی گئی تھی. وہ اسی کو دیکھ رہا تھا. آواز میں سرسراہٹ تھی. زینا جھٹکے سے یوں پیچھے ہوئی جیسے کرنٹ لگا.
وہ تو جانا ہی ہے پہلے، مگر پہلے اپنا فیصلہ بتاؤ۔ مجھے کچھ نہیں پتا نہیں، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ اس کی آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ دانیال مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ تو سوچنے کے لیے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں بھی آرام سے سوچا جا سکتا ہے، بلکہ آج کی رات گزر جانے دو، کل تک تم سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرو گی۔ اس کا معنی خیز ٹھنڈا سرد لہجہ زینہ کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ وہ اتنی کمزور اعصاب کی نہیں تھی، مگر یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ خود پر قابو پانے میں کسی طرح کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ دانیال نے آگے بڑھ کر کمرے کی ساری لائٹس بند کر کے زرد بلب جلا دیا اور خود ملحقہ واش روم میں چلا گیا۔ زینہ سر سے پاؤں تک لرزنے لگی تھی۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا، اس کے کیا عزائم تھے، سب نظر آ رہے تھے۔ اسے صرف اپنا بچاؤ سوچنا تھا، بلکہ اس پر عمل درآمد کرنا تھا۔ ٹائم تو تھا ہی نہیں۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو واش روم کی لائٹ آف کر رہا تھا کچھ لمحوں کے لیے ہاتھ بٹن پر رکھ کر ساکت رہ گیا، پھر مڑ کر اس کے قریب آیا۔ اوہ گریٹ، تو اب تمہیں مجھے یہ لکھ کر دینا ہوگا جو میں لکھواؤں گا، ورنہ گھر جا کر تمہارا بیان بدل بھی سکتا ہے۔ دے پین اور پیپر، میں لکھ دیتی ہوں۔ کیا لکھوانا ہے؟ اس کے ہاتھ نے بھڑپا اور جب وہ لکھ رہی تھی تو ہاتھ کے لرزش سے لکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ دانیال بغور دیکھ رہا تھا۔ میں دانیال کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب جاؤ، ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھسی اور بیسن کا نل کھول کر بری طرح رو پڑی۔ کتنی مشکل سے وہ خود کو پر قابو بار بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی، پتہ نہیں کتنی دیر وہ روتی رہی۔ وہ دروازہ ناک ہونے پر ہوش میں آئی، جلدی منہ دھویا اور تولیہ سے پونچھ کر باہر آ گئی۔ آؤ، میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ ہو سکتا ہے تم اندر سے خوش ہو رہی ہو کہ گھر جا کر تم اپنے بیان سے مکر جاؤ گی، تو یاد رکھنا تمہارا اور میرا ساتھ یہاں جتنی دیر کا بھی رہا ہے اس کے ہر لمحے کی ویڈیو ہے تو بھی، اور تم کافی عقل مند ہو۔ استغفر اللہ، وہ تو پہلے ہی ادھر مری ہو رہی تھی اور اس پر یہ دھمکی۔ وہ اسے گیٹ پر اتار کر چلا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر اپنے قدموں سے اپنے کمرے میں پہنچی کہ ثانیہ آ گئی۔ زینہ، اتنی دیر؟ تم اس کی نظر پڑتے ہی اس کی حالت خیر ہو گئی۔ زینہ، تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ تم تو دانیال کے ساتھ گئی تھی نا، تو یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کب سے خود کو پر قابو پاتے تھک گئی تھی۔ ماں کے سامنے سارے حوصلے کھو بیٹھی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش روتے ہوئے وہ یہی بار بار کہہ رہی تھی، ممی دانی کاکا بہت برے ہیں، ممی دانی کاکا بہت گندے ہیں، جو جوان بیٹی کی یہ حالت۔ ایسے جملے وہ تو بیٹھے بیٹھے ہی مر گئی۔ عمر آئے تو بے ہوش زینہ اور بلکتی ہوئی ثانیہ۔ وہ چکرا گئی۔ ثانیہ، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اور یہ زینہ، یہ کیوں بے ہوش ہے؟ دانیال نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ چیخ پڑا تھا۔ اتنی بڑی بات، اتنی کبیرہ حرکت نہیں دانیال نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن ثانیہ جو کچھ مزید بتا رہی تھی وہ ان کے آسان خطا کیے جا رہے تھے۔ زینہ کسی طرح ہوش میں نہ آئی تو ثانیہ نے پڑوس میں رہنے والی ڈاکٹر سائمہ کو کال کیا۔ وہ ڈاکٹر کچھ ہی دیر تک آ گئی۔ اسے کوئی شوق لگا ہے، صدمہ یا غیر متوقع شوق؟ وہ اسے کافی دیر چیک کرتی رہی تھی۔ ثانیہ نے خوف زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ وہ مزید کیا کہنے والی تھی، مگر اس نے ایک انجیکشن منگوا کر لگایا اور زینہ کے کچھ ہی دیر میں ہوش آ جانے کے کہہ کر چلی گئی۔ وہ ہوش میں آئی تو انہوں نے اسے دودھ پلایا اور پوچھا، کیا کیا ہے دانیال نے؟ وہ سسک پڑی، ممی پلیز مجھ سے کچھ مت پوچھیں، بس آپ میری اور ان سے شادی کروا دیں پلیز ممی۔ وہ جو خدشہ تھا وہ سچ بات ہوا۔ وہ ہر حد سے گزر گیا تھا۔ وہ ان کی عزت کو پامال کر چکا تھا۔ وہ سانپ نکلا تھا جسے انہوں نے دودھ پلا کر جو ان کا جوان کیا تھا، وہ آج وہ انہی کا ڈس لے۔ جو ایک بھیانک رات تھی جس نے ان کے گھر کے کسی سونے نہیں دیا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، پھر دن بھی ڈھل گیا۔ تقریباً 7 بجے کا وقت تھا جب عمر کو اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، دانیال سامنے کھڑا تھا۔ السلام علیکم لالا، وہ تڑپ اٹھے۔ خبردار، آج کے بعد مجھے اس رشتے کی مت پکارنا۔ بہت اچھا ثبوت دیا تم نے بھائی ہونے کا۔ کیا برائی کی تھی میں نے تمہارے ساتھ کہ تم نے زینہ کے ساتھ؟ ان کی آواز ضبط کے مارے بند ہو گئی۔ وہ ملازمین کی وجہ سے آواز کو دھیمے رکھنے پر مجبور تھا، لیکن ثانیہ جو ابھی بھی لاؤنج میں آئی تھی اس پر پل پڑے بے تربہ کئی تھپڑ اس کے رخساروں پہ دے مارا۔ تم گھٹیا نیچ انسان، تم نے میری بیٹی کو برباد کر دیا، یہ صلہ دیا تم نے
ہمارے کیے کا میں تمہیں جانے سے جان سے مار دوں گا۔ خاموش سے بنا کسی حرکت کے ان کے ضربے سہ گیا۔ اس کا چہرہ دونوں طرف سے سرخ ہو گیا، لیکن اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ تک آگے نہیں کیا تھا۔ ہٹو پیچھے، عمر نے ثانیہ کو ہٹایا۔ دانیال پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت تھا۔ یہاں سے چلے جاؤ دانیال، جو تم نے کر چکے ہو اس کے بعد تمہیں خود ہی چلے جانا چاہیے۔ میں چلا جاؤں گا مگر زینہ کو ساتھ لے کر۔ تم نے اس کا نام بھی کیسے لیا؟ میں منہ نوچ لوں گا تمہارا۔ میں نے کیا کیا ہے بھابھی؟ آپ اتنی ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ ثانیہ غضبناک ہو کر آگے بڑھی تھی۔ عمر نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ تم نے کچھ نہیں کیا تو زینہ کو کل کہاں لے کر گئے تھے؟ اس کی طبیعت کسی وجہ سے اتنی خراب ہے؟ انہوں نے چبا کر کہا۔ میں اسے باہر لے کے گیا تھا پروپوز کرنے کے لیے۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی، بلکہ جس کی طرح اس نے نظریں چرائی تھیں عمر کے دل پر کڑی گزر گئی۔ تو ہم مر گئے تھے کہ ڈائریکٹ اسے پروپوز کیا تھا؟ میں اس کے رائے لینا چاہ رہا تھا، پھر آپ ہی کے پاس آتا۔ یہ کس انداز میں اس کی رائے لی ہے؟ اس کی حالت اتنی بری کیوں ہو گئی؟ عمر کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ دانیال کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا سوال کا جواب نہیں ہے دانیال، میں نے کچھ اور پوچھا، وہ زور دے کر بولے۔ دانیال خاموشی سے نیچے کارپیٹ کو گھورنے لگا۔ اس سوال کا جواب وہ دے بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ اس کے قریب آ گئے۔ تم 5 سال امریکہ میں رہے، میں اپنی تربیت کا فخر کرتا رہا، کبھی شک تک نہیں کیا کہ تم وہاں کسی کے ساتھ انوالو ہو گئے یا نہیں، کہیں افیئر بھی چلا رہے ہو گے۔ اتنا مان تھا مجھے تم پر، اور تم نے مجھے بھی برباد کر دیا۔ امریکہ میں گزاری گئی اپنی آزاد زندگی کا یہ ثبوت دیا ہے مجھے۔ دانیال کا چہرہ پل پل رنگ بدل رہا تھا، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ کوئی وضاحت، کوئی صفائی نہیں، کچھ نہیں۔ عمر بغور اس کی تاثرات جانچ رہا تھا۔ تمہیں واپس امریکہ چلے جانا چاہیے، کیونکہ تم اس پاک ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ تم نے جو کچھ کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے زمین میں گاڑ ہی دم لیتا، مگر یہاں میں بہت مجبور ہو جاتا، سو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں زینہ کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے بہت مضبوط آواز میں بولا۔ میری بیٹی کا نام اپنے گندی زبان سے مت لینا۔ ثانیہ پتھر بچھڑ کر چیخی تھی۔ آہستہ بولو ثانیہ، کچھ موقع کی نزاکت کا خیال کرو۔ وہ ثانیہ کو سانس لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دانیال وہیں کھڑا رہا، جو کافی دیر بعد لوٹے تو وہ تب بھی وہیں کھڑا رہا۔ انہوں نے بھی اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی ایسے بدترین حالات میں کرنی پڑے گی۔ 4 دن بعد جمعہ ہے، جمعے کے دن کی شام 7 بجے تمہارا اور زینہ کا نکاح ہوگا۔ یہ 4 دن بھی اس لیے لے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کی ارجنٹ شادی کی وجوہات بتانے کے لیے کوئی بہانہ سوچ سکوں۔ اس کے لہجے میں زہر مڈ آیا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ فوراً وہاں سے چلے گیا۔ وہ بھی بوجھل قدموں سے پلٹ گیا۔ وہ اسے رخصت کروا کر کہاں لایا تھا؟ زینہ کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ تو بس پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ ممی دن رات فون پر رشتہ داروں اور فیملی فرینڈز کو اسے ایمرجنسی میں ہونے والی شادی کی من گھڑت وجوہات سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں انوائٹ کرتی، اور پاپا بھپڑے ہوئے شہریار کو ٹھنڈا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہوتے تھے، جو دانیال کو قتل کرنے کے لیے درپے ہو جا رہا تھا۔ وہ زندہ لاش کی صورت کمرے میں پڑی رہتی، اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ باپ بھائی کا سامنا کرتی۔ گمسم کیفیت میں نکاح کے بندھن میں بندھ کر اس شخص کے ساتھ چلی آئی جس نے جچا جیسے مقدس رشتے کو یوں پامال کیا تھا کہ زینہ کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھا دیا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے دیکھا وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے گردن موڑ لی۔ وہ بھی خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈریس چینج کر کے ایزی ہو جاؤ۔ وہ اٹھ گئی، چینج کر کے آئی تو وہ بعض آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ بھی ایک سائڈ پر لیٹ گئی۔ وہ پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ صبح دروازے پر ہونے والی دستک سے اس کی آنکھ کھلی۔ دانیال دروازہ کھولنے جا چکا تھا۔ شازمین بھابی تھیں، طلحہ دانیال کا دوست کی بیوی، جن کے گھر اس وقت وہ موجود تھے۔ السلام علیکم اور سب بخیر۔ وعلیکم السلام بھابی آئیں؟ نہیں، میں آپ لوگوں کو ناشتہ کے لیے بلانے آئی ہوں۔ وہ واپس چلی گئی۔ آؤ نیچے چلیں، دانیال نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ جواب دیے بغیر واش روم میں چلی گئی۔ اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر ڈھنگ کا لباس پہنا اور تھوڑا بہت میک اپ کر کے تیار ہو گئی۔ دانیال نے گہری سانس لے کر جسے شکریہ ادا کیا تھا۔ بھابی تو بہت ہی کم بولتی ہیں دانیال بھائی۔ شازمین نے زینہ کے مسلسل چپ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہ ذرا دیر سے ہی فری ہوتی ہے، پھر
پھر شام میں ہی اسے اس گھر میں لے آیا تھا جہاں کچھ دن پہلے ایک تنہائی میں لا کر اس سے یہ انچاہا فیصلہ کروایا تھا، کل سے تم کالج جانا شروع کر دو۔ وہ میں کہیں بھی نہیں جا رہی بلکہ یہیں اس قبر میں رہوں گی جو آپ نے میرے لیے تیار کی ہے۔ فضول مت بولو تو میں نہ بلوائیں، وہ دو بدو جواب دے رہی تھی۔ دیکھو زینا، میں طلحہ کے گھر اس لیے خاموش ہوں کہ پرائے گھر میں تماشا نہیں کھڑا کرنا چاہتا، لیکن یہ میرا گھر ہے، یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ آپ نے گھر کی آپ کے گھر کی کیا شرط ہے؟ آپ تو دوسروں کے گھر بھی جو چاہے وہی کرتے ہیں۔ وہ بہت زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ وہ قدم بے قدم چلتا اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت چبا کر بولا، تو بس تم جان گئی ہو نا کہ میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا تم کل سے کالج جوائن کر لو۔ نہیں، میں نہیں کروں گی، وہ ہر درمی سے انکار کر رہی تھی۔ جواباً دانیال نے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ استغفر اللہ۔ وہ شدر سی رہی، گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بدترین حالات میں بھی یہ توقع نہیں کر سکتی تھی کہ دانیال اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس بچپن ہی سے بہت ناز و نعم سے پالا گیا تھا، حقیقتاً اسے پھول کی چھڑی بھی نہیں چھوائی تھی۔ دانیال کے تھپڑ پر اس کے تیوروں سے وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی، اتنی ہی کہ رو بھی نہ پائی۔ دانیال نے اپنے فون پر ثانیہ کا نمبر ملا کر اسے دیا۔ اس نے اپنی کتابیں اور نوٹس بھیجنے کا کہہ دیا۔ انہوں نے رات تک ڈرائیور کو ہر چیز دے کر بھجوا دیا۔ وہ جو رات کو سونے کے لیے بیڈ پر آئی تو اس کے دھیان میں پچھلی رات تک تھی جب وہ خاموشی سے ایک سائیڈ کروٹ لے کر سو گیا تھا۔ اس کے لیٹے ہی وہ اس کی طرف گھوما اور اسے خود سے قریب کر لیا۔ زینا نے خوف و گھبراہٹ سے آنکھیں ہی بند کر لی تھی۔ جلدی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ کر ہاسپٹل جاؤں گا۔ میں بس تیار ہوں، مختصر سا کہہ کر وہ اس کے آگے چل پڑی۔ وہ اسے کالج ڈراپ کر کے ہاسٹل چلا گیا، مگر اس کی چھٹی کا ٹائم اسے لینے کے لیے نہیں پہنچا تھا۔ ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھا لینے کے بعد وہ اسے گھر لے آیا۔ اور کچھ چاہیے تو بتا دو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کہیں چلا گیا۔ واپسی رات کو ہی ہوئی کہ وہ کھانا بھی لے آیا تھا۔ کل سے ملازمہ آ جائے گی، 1-2 دن میں ڈرائیور بھی کا بھی ارینجمنٹ بھی ہو جائے گا۔ زینا نے سر ہلا دیا۔ دوسرے دن شریفہ اپنی بیٹی رابعہ کے ساتھ آ گئی۔ وہ کھانا پکانے اور صفائی، برتن اور کپڑوں کو سب کاموں کے لیے آئی تھی۔ وہ 2 دن وہ خود زینا کو لاتا لے جاتا رہا، پھر ڈرائیور بھی ارینج کر لیا۔ وہ بہت بددلی سے کالج جاتی، اس کا پڑھنے لکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا، اس کا تو شاید زندہ رہنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ دانیال کو شوہر کے روپ میں دیکھنا اس کے لیے اتنا خوفناک تھا کہ وہ مینٹلی اپسیٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ممی پاپا اور شہریار اس کی طرف نہیں آتے تھے، وہ خود بھی کم نہیں جاتی تھی وہاں۔ ممی دن میں 2 بار اسے فون کرتی تھی، اس کے باوجود وہ اکثر گم سم ہی رہتی تھی، کتابوں کو ہاتھ تک لگا کر نہیں دیکھتی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے دانیال نے شام والے ہاسٹل سے ریزائن کر دیا تھا۔ اب وہ شام کو گھر چلتی آتا تھا، خود ہی اسے پڑھاتا، اور جب تک اسے مطمئن نہیں ہوتا تھا اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ اس طرح وہ اس سے بولنے پر بھی مجبور ہو جاتی اور اس سے کچھ نہ کچھ عادی بھی ہو رہی تھی۔ اس دن وہ بہت ڈھیلی سی لگ رہی تھی اور تھکی جب وہ کھانا کھانے لگے تو یکدم زینا نے ہاتھ روک لیا۔ کیا ہوا، کھاؤ نا، دانیال نے پوچھا۔ کچھ نہیں، متلی سی ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر 2-3 سب متلی سے محسوس ہو رہی تھی، پر آج تو یوں انتیں ہی الٹ جائیں گی۔ وہ صوفے پر بیٹھی، دانیال سافٹ ڈرنک ڈال کر لے آیا۔ یہ پی کر دیکھو۔ اس نے ایک گھونٹ پیا، سپ ہی لیا تھا کہ ایسی گائی آئی کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم بھاگی۔ دانیال وہیں کھڑا آنکھیں بغیر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بیسن پر الٹی رہی مگر الٹی نہیں ہوئی تھی۔ وہ واپس آ کر بیٹھا تو دانیال اپنا اسٹیتھوسکوپ لے کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر اس کی دھڑکن چیک کرتا رہا، پھر کلائی تھام کر نبض کی رفتار محسوس کی۔ اب کہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ تم خود ڈاکٹر بن رہی ہو، تمہیں اپنی کنڈیشن کا علم ہی نہیں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کنڈیشن؟ کیسی کنڈیشن؟ وہ بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ یہ کہ تم پریگننٹ ہو۔ زینا جھٹکے سے اس کے پیچھے ہوئی، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔
प्रेग्नेंट, या अल्लाह से चकराते हुए सर को थामा। अभी तो वो शादी को ही कबूल ना कर पाई थी, ऊपर से ये नई मुसीबत। खुदाया, दानियाल उसकी कैफियत को पल पल जायज़ा ले रहा था। तुम्हें खुशी नहीं हो? तुम्हें तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो ये तुम्हारा अपना बच्चा होगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दानियाल अपने दोस्त डॉक्टर सलमान को फ़ोन करके उससे गारंटी डॉक्टर का पूछा था। चलो उठो, तैयार हो जाओ, डॉक्टर भी अभी मौजूद है। लेडी डॉक्टर ने उसका तफसीली चेकअप करवाया। जो दवाएँ लिख कर दी वो दानियाल लेता आया। वो बहुत खुश था, खुशी उसके हर अंदाज से झलकी पड़ रही थी। जीना के अंदर तूफान उठ रहे थे, नफरत की आंधियाँ चल रही थी। उसका बस में नहीं था कि उसके चेहरे पे से ये खुशी नोच कर फेंक दे। ये सब कुछ तहस नहीं कर देती। ये शख्स उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसका बच्चा मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त। वो सोचने हुए भूल गई थी कि वो ऐन उसके सामने बैठकर उसके पल पल बदलते तासरात नोट करा। उस पर नज़र पड़ते ही वो गड़बड़ा गई। तुम कोई टेंशन मत लो, सिर्फ ये पीरियड गुजार लो तो बाद में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये मेरा तुमसे वादा है। मैं बच्चे के लिए मैं बच्चे के लिए नर्स रख लूँगा। वो हस्बे साबिक चुप ही रही। वो वाकई उसका बहुत ख्याल रखता था। दवाई अपने हाथ से खिलाता, जूस फ्रूट हर चीज़ अपने हाथों से खिलाता पिलाता। रात के खाने के बाद वो उसे अपने साथ वॉक पर बाहर ले जाता। अक्सर उसकी अचानक किसी चीज़ के लिए दिल चाहता, वो बगैर वक़्त के ख्याल किए गाड़ी के लेकर निकल जाता और वहीं वो चीज़ लेकर आता। कई बार रात को घुटन से उसका आँख खुल जाती। वो कितनी ही गहरी नींद क्यों ना हो सोया होता, एकदम उठ जाता। क्या बात है जीना, क्या मसला है? घुटन हो रही है, वो कहती हुई वो बिस्तर से निकल आता। आओ बाहर लॉन में चले। कितनी कितनी देर टहलते बातें करते रात में बीत जाती, मगर कभी उसकी परेशानी पर बल नहीं पड़ा। वो उसी तरह हंसता मुस्कुराता तैयार होकर हॉस्पिटल चला जाता। मम्मी अगले अलग फ़ोन पर नसीहतें हिदायतें देती, ये करो ना ये ना करो, सदे शुक्र कर के एग्ज़ाम्स छठे महीने में ही हो गए थे, वरना अपने बेडोल होते सरबरापे के साथ कॉलेज जाना उसे बहुत awkward लगता। उसके एक क्लासमेट ने तो कह भी दिया था कि यार तुम्हारे हस्बैंड को तो थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था, तुम्हारा मेडिकल कंप्लीट हो जाता तो। और जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद बताया कि टोन्स पे बेजा है, तो वो गश खाते खाते ट्विंस बेवशा वो तो गश खाते खाते रह गई। एग्ज़ाम्स के बाद वो मम्मी के पास उसने पास बुला लाया। तानिया ने शुक्र किया कि कम से कम अब उसकी केयर तो अच्छी तरीके से हो पाएगी। वो अपनी सख्त ड्यूटीज़ में उसे टाइम नहीं दे पा रहा था, वो उसका हक था। वो दोबारा बार बार फ़ोन पर करके उसकी तबीयत पूछता रहता। इस दिन वो हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो रहा था। जब फ़ोन की बेल होने लगी, उसने तो जीना का नाम नाम ब्लिंक होते देख कर हैरान हो गया। वो खुद से उसे कभी फ़ोन नहीं करती थी। उसने झट फ़ोन उठाया। हेलो जीना। हेलो, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। ओके, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। वो समझ गया कि क्या तबीयत ख़राब है। वो समझ गया कि तबीयत ख़राब है। वो जिलत में नाश्ता किए बगैर अपने हॉस्टल आ गया। वो अपने कॉलीग डॉक्टर को बता कर तेज़ी से वहाँ से पहुँचा। सानिया भाभी सामने बैठी थी, वह दर्द कर रही थी उनके हिलते हुए लब भी यही बता रहे थे। वो सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। शहरियार बाहर की तरफ से आया। उसे देखकर पहले तो ठटक गया, फिर आहिस्तगी से सलाम करता माँ के पास बैठ गया था। तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की। उस तरह काफ़ी देर गुजर गई, जब अंदर से हंसती हुई नर्स दोनों बाजुओं में 2 बच्चे लेकर आई। आंटी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक है, दोनों उसे हुए हैं, 2 नवासे हुए हैं। आपके जीना कैसी है? उन्होंने इतनी देर में पहली बार लब कशाई की। ठीक है। वो हम उन्हें अभी रूम में लेते हैं। एक बच्चा सानिया के पास था और दूसरा शहरियार के पास। बच्चे को चूमते हुए शहरियार की नज़र ऊपर उठी। दानियाल खामोशी से सीने पर हाथ बांधे दीवार से टेक लगाए खड़ा था। मुबारक हो। उसने बच्चा दानियाल को तरफ बढ़ाया। वो हल्का सा मुस्कुराया, बच्चे अपने हाथों में लेकर अपने सामने किया। बहुत प्यारी गुलाबी गुड्डा और अपने होंठ के उसकी नन्ही सी पेशानी पर रखे। इतने में शहरियार दूसरे को भी ले आए। दानिया ने उसे भी उठा दिया। उसका दिल तो चाह रहा था कि दोनों को अपने सीने में फैसले, पर वो बहुत छोटे थे। वो तीनों रूम में आ गए, जहाँ कुछ ही देर में जीना को लाया गया। दानिया लपक कर उसकी तरफ पास गई। शहरियार को उन्होंने चाय लेने के
لیے بھیج دیا تھا اور خود کاؤنٹر پر زینہ سے متعلق بات کر رہا ڈیٹیل لینے کے لیے چلی گئی۔ اصل میں وہ اس کی تنہائی کو موقع دینا چاہ رہی تھی۔ ان کی باتیں ہی دانیال سے اس کے پاس آیا، ان کے جاتے ہی دانیال اس کے پاس آیا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ وہ خاموشی رہی، اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ دانیال مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ تم نے دیکھا ہے اپنے بیٹے؟ وہ اس کی طرف خاموشی سے دیکھتی رہی۔ دانیال کے لب سکڑ گئے۔ آج 2 ماہ بعد اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہر دن کتنی مشکل سے کٹا تھا۔ وہ ویسی کی ویسی تھی، پتھر۔ اگر دانیال کے دل میں خوش فہمی تھی کہ بچوں کی پیدائش زینہ کا عنوان بدل دے گی تو اس سے بری طرح سے خاتمہ ہو گیا تھا۔ گھر چلیں؟ نہیں، میں ممی کے ساتھ جاؤں گی۔ مگر وہ کچھ نہ بول پائے۔ پھر کب آؤ گی؟ اس نے ہونٹوں کو پھینچا جیسے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا ہو، لیکن اس کو یہی لگا کہ وہ کبھی نہیں کہتے رک گئی۔ گہری سانس لیتے پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، بائے۔ وہ تیزی قدم اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ ثانیہ نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا اور کمرے میں آگئی۔ دانیال، میں نے میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور تمہیں اکیلا چھوڑ کر گیا؟ ایسی کیا آفت آ گئی تھی؟ پتہ نہیں ممی، وہ بیزاری سے کہتی کروٹ بدل گئی اور بغور اسے دیکھتی کچھ سوچنے لگی۔ دانیال نے آنا تو دور کی بات فون تک نہیں کیا تھا۔ آتے جاتے لوگ اس کے متعلق پوچھتے، ہم ناظمین بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے پاپا بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم ایسا کرو، خود فون کر لو۔ بہت مجبور کر ثانیہ نے اس سے یہ کہنا پڑا تھا کہ 2 مہینے سے ان کے پاس تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی بیٹی میں کوئی بات بھی تو شادی شدہ لڑکیوں والی نہیں تھی۔ جب دانیال کا فون آتا وہ اتنے روکھے لہجے میں مختصر جواب دیتی کہ آگے سے وہ بھی فون بند کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے موقع پر ہاسٹل میں زینہ کا رویہ دانیال سے کھینچا تھا۔ انہوں نے یہ بے خوبی نوٹس کیا تھا۔ ان کے باہر جانے کے بعد کچھ تو ایسی بات ہوئی تھی کہ وہ فون تک نہیں کر رہا تھا۔ ان سے بھی تو کھل کر بات نہیں کرتی تھی وہ کہ ثانیہ اسے کچھ سمجھا پاتی۔ پہلے وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ان سے ڈسکس کرتی تھی، لیکن اب تو وہ چپ کی چادر اوڑھ کر لی تھی کہ مجال ہے کہ کوئی فالتو لفظ منہ سے نکل جائے۔ اب بھی وہ جواب میں خاموش تھی۔ زینہ، میں کچھ کہہ رہی ہوں نا، فون اٹھاؤ اور بات کرو اس سے۔ وہ ڈپٹ کر بولی۔ فون اس کے ہاتھ میں پکڑا کر باہر آ گئی۔ جب وہ واپس آ گئی تو یہ دیکھ کر آنا کہ وہ سامان سمیٹ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ سامان کیوں اکٹھا کری؟ دانیال آ رہے ہیں میں لینے کے لیے، سپاٹ لہجے میں مختصر جواب۔ لیکن میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ ابھی دن کتنے ہوئے ہیں، اپنے حالت دیکھو۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے سنبھالو گی؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو کچھ؟ میں نے تمہیں سے رابطہ کرنے کا کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اٹھ کر چلی پڑو۔ ثانیہ کو تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ بدستور بیکنگ میں لگ رہی تھی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں زینہ، میں نے یہی کہا تھا، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مینیج کر لیں گے، اب بہت دن ہو چکے ہیں، گھر چلو۔ لیکن تم ان دونوں کو کیسے سنبھالو گی؟ ساری رات جگاتے۔ پلیز ممی، ہو جائے گا سب، اب ٹینشن مت لیں۔ کچھ ہی دیر میں واقعی دانیال آ گیا۔ شادی کے بعد آج وہ پہلی بار آیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی اور انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت جلدی نہیں لے جا رہے تم زینہ کو؟ میرے خیال میں تو کافی دن ہو گئے ہیں، اسے وہ دھیمے لہجے میں بولا اور سمجھ گئی کہ مزید کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ زینہ کے پاس چلی آئی۔ اسے دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ کتنی کمزور ہو رہی تھی، جدی اتنی ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنا پریشان ہونا ظاہر کیا اور وہ اٹھ کر چل پڑی تھی۔ انہوں نے کتنی دیر سے اسے خود سے لپٹائے رکھا، بچوں کو بہت سارا پیار کیا۔ میرا دل اب کیسے لگے گا ان کے بغیر؟ مجھے تو ان کی عادت ہو گئی ہے۔ آپ آ جائے گا نا ان سے ملنے کے لیے؟ اس نے کوئی پہلی ڈھنگ کے بات کی تھی۔ وہ روتی ان آنکھوں سے مسکرا دیا۔ گھر آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ بچوں کی طرف دیکھا ہی تک نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔ دانیال نے بغور اس کا رویہ دیکھا مگر تو اتنا انہیں خود فیڈ کرواتی ہو یا ڈبے کے دودھ سے فیڈ کرتے ہیں؟ اس نے سارے ٹیبل پر رکھے بیگ کی طرف، اس میں ان کا دودھ اور فیڈر ہے، یعنی سب موجود ہے، جو کرنا ہے خود کرو، اس کی سے توقع بھی نہ رکھو کہ وہ بچوں کے لیے کچھ کرے گی۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر سے لے آیا۔ اماں شریف بیٹی رابعہ کے سر پر کھڑے ہو کر اس سے فیڈ تیار کر رہی تھی اور خود اپنے ہاتھوں سے انہیں پلائی۔ ساری رات وہ ان دونوں کے ساتھ لگا رہا اور وہ آرام سے سوتی رہی۔ دوسرے دن دانیال نے چھٹی کی اور پہلی فرصت میں ڈھنگ کے گوڈسن لے آیا، جس کے لیے اس نے کافی عرصے سے طلحہ کو کہہ رکھا تھا۔ ساتھ والا کمرہ بچوں کے لیے سیٹ کر کے ان کے
اس کے حوالے میں کرنے کے بعد اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ یہی نہیں تھا کہ وہ صرف بچوں کے لیے فکر مند تھا، زینا کا بھی اس سے پوری طرح خیال رکھنا تھا، اس کے غذا، اس کی دعائیں، اس کی صحت سے متعلق ہر چیز۔ البتہ زینا کی بے نیازی کا وہی عالم تھا، اتنی جوان اور خوبصورت گورس جو رات کو اکثر بچوں کو کوئی تکلیف ہو جانے پر دانیال کو بتاتی، جب تک بچہ ٹھیک نہ ہو جاتا وہ وہیں بیٹھا رہتا، مگر زینا کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حالانکہ دروازہ ناک ہونے کی صورت میں آنکھ اس کی بھی کھل جاتی تھی، اور جب دانیال واپس کمرے میں آتا تو وہ بھی اسے پتہ چل جاتا، کہ مگر اس نے کبھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ شازمین طلحہ ساتھ بچوں کے مبارکباد دینے کے لیے آئے، اور گورس کا بار بار دانیال کو مخاطب کرنا اور دانیال کو بچوں کے کمرے میں جا کر کتنی دیر بیٹھے رہنا دیکھ کر چکر آ گئی۔ زینا تم تو بہت ہی بولی ہو، یہ تو مجھے ہی بھائی پر فدا ہو گئی ہیں، آتی ہے بھائی پر فدا ہو گئی، کیسے بہانے بھرنے سے انہیں بلاتی ہیں، اور تم سب اس پر بیٹھی ہو، کچھ تو خیال کرو، اسے کہو کہ میں تمہیں بلائے، تم بھی تو ڈاکٹر ہو، وہ کیا ہے ڈاکٹر ہیں، حد ہو گئی، وہ کتنی ہی دیر اپنا کمواتی رہی، مگر زینا ہی کیا جس پر اثر ہو جائے، دن گزرتے بچے پہلے بیٹھنے لگے، پھر کرالنگ کرنا، اور اب چلنے بھی، پاؤں اور چلتے چلتے لڑکھڑاتے اس کے آس پاس آ جاتے۔ ان کا فائنل آف چل رہا تھا، وہ ان کی مات پر جھنجھلا اٹھی۔ نگہت وہ زور سے پکارتی، دیکھ بھی رہی ہو اپنی اسٹڈی میں بزی ہوں اور یہ ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس ٹائم کو بزی کو کر دیا کرو۔ سوری میم، وہ یہ اب باہر آنے کے لیے آئی، وہ باہر آتے ہی آپ کے پاس پہنچ گئے۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ بچے فطری کشش میں کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن وہ اپنے جس ماں سے بھی کسی نے کہاں دیکھی ہوگی، وہ جیسی ماں تھی، اس نے کہاں اشال مکال دانیال کی آواز آئی، وہ دروازے میں کھڑا تھا، دونوں بازو پھیلائے، یہ بے وقت کہاں سے آ ٹپکے۔ زینا کی مزید اضافہ ہوا، وہ دونوں خوشی سے اچھلتے گرتے پڑتے باپ کے ٹانگوں پہ سے لپٹے، اس نے ایک ساتھ دونوں کو اٹھا لیا۔ باہر چلیں، دونوں خوشی سے چیخنے لگے۔ وہ دانیال مسکراتا ہوا باہر لے گیا، وہ شکر گاہ کا سانس لیتی دوبارہ اپنے نوٹس پر جھک گئی۔ وقت کچھ اور آگے سرکا، اس نے فائنل کا ایگزام دے لیا، کچھ عرصے بعد رزلٹ بھی آ گیا۔ جب ہاؤس جاب کا مسئلہ ہو تو دانیال نے پوری کوشش کر کے اپنے ہاسٹل میں ہی لگوا لیا۔ ہاؤس جاب جس میں معمولی غلطی کی بھی سینئر ڈاکٹر گرفت کر لیتے تھے، وہ دانیال ہی کی وجہ سے بچ پاتی تھی۔ اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں پر یوں پردہ ڈالتا کہ وہ کسی کے نوٹس میں بھی نہ آ پاتی تھی۔ اس دن وہ ایک سویئر سرجری کر کے ایم ایس کے آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ انہوں نے زینا کو اندر بلایا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا اور زینا اندر آئی تو انہوں نے اسے اور اسی کے بیچ ایک اور ڈاکٹر کا ایک مریض کے فائل تیار کر کے لانے کو کہا۔ اس وقت لگائے جانے والے انجیکشنز بھی لگا دینے کی تاکید کی۔ اس کے باہر جاتے ہی دانیال ضروری کام کو بہانہ بنا کر اٹھ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس جا پہنچا۔ زینا نے اندر سے سکھ کا سانس لی، باہر سے چاہے کچھ نہ ظاہر ہونے دیا۔ دراصل انجیکشن لگاتے اس کے ہاتھ ہلکے سے کپکپانے لگتے تھے۔ یہ مریضہ ایک سیریس آپریشن سے گزر رہی تھی اور اس کے معاملے میں غفلت یا کوتاہی کسی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی تھی۔ دانیال نے پوری فائل خود تیار کروائی، انجیکشن خود لگائے، اور جب باہر آنے لگا تو مریض کے اٹینڈنٹ جو بڑی ہی خوش اخلاق تھی، انہوں نے اسے مخاطب کیا، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب۔ وہ رک گئے۔ جی آپ دونوں ڈاکٹرز کا آپس میں کوئی ریلیشن بھی ہے؟ جی وہ حیران رہ گیا، یہ ایک ڈاکٹر سے پوچھا جانے والا سوال تو نہیں تھا، پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ دونوں کے کرکٹس بہت ملتے جلتے ہیں نا، اس کے لیے میں نے پوچھا۔ دانیال نے بے اختیار زینا کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ صحیح سمجھا آپ نے، یہ میری مسز ہیں اور اس سے پہلے ہم کزنز بھی تھے۔ اوہ زبردست، ماشاءاللہ، یہ سے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں آپ دونوں ایک ساتھ، یہ پرفیکٹ کپل ہے آپ دونوں کا۔ تھینکس فار کمپلیمنٹ، وہ مسکراتا ہوا کہتا باہر آ گیا، جہاں وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ کافی تھکن ہو رہی ہے، ایک کپ چائے پی لیں؟ نہیں، میرے کولیگز انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ تیز تیز چلتی کامن روم کی طرف چلی گئی اور وہ کتنی ہی دیر وہیں کھڑا رہ گیا۔ شہریار کی شادی طے پا گئی تھی، ممی زینا کو کتنے دن سے بلا رہی تھی، وہ جا نہیں پا رہی تھی۔ آج اس نے کسی طرح بھی ٹائم نکالا، نگہت سے بچوں کو تیار کرنے کو کہا، وہ خود بھی نہا دھو کر تیار ہوگی۔ ممی کہ ہاں تو وہ ان دونوں کے بغیر بالکل بھی نہیں جا سکتی تھی، تو وہ اسے جینا ہی حرام کر دیتی۔ وہ سارا راستہ اس کا سر کھا گئی۔ نانوں کے گھر جا رہے ہیں نا؟ جی اب آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ
وہ کہاں خاموش رہنے والے تھے، سارا وقت چھکے رہے اپنی توتلی زبان میں، نہ جانے کیا کہتے رہے۔ سد شکر کہ گھر آیا، پاپا بھی گھر ہی تھے۔ اشیال مکال کی تو موج ہو گئی، کہاں سارا دن گونڈس اور ملازموں کا منہ دیکھتے تھے، کہیں شام کو تھکے ہار کر ماں باپ نظر آتے اور یہاں گودوں میں سے نہیں اترتے تھے۔ تھوڑی سی دیر میں شہریار اس کے ساتھ باہر آ جانے کو تیار کھڑے تھے۔ ممی ناراضگی دکھائی، یہ کیا ابھی آئے ہیں اور ابھی جا بھی رہے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ تسلی دی نانی کو اور اشال کا ہاتھ پکڑا۔ میرے لیے کیا لاؤ گے؟ آئس کریم، جھٹ جواب دیا اور سب ہنس پڑے اپنے پسندیدہ چیز سبز کے لیے۔ اس نے اسے اتنی تیاریوں سے آگاہ کیا، تیار شدہ ملبوسات اور جویلری دکھائی اور کئی چیزوں کے بارے میں مشورہ بھی دیا۔ دانیال آئے گا نا؟ وہ خاموش ہوگی۔ بلاؤ گی تو کیوں نہیں آئے گا؟ آپ چلیں گے اسے انوائٹ کرنے؟ ممی کے سوال نے پاپا کو کچھ دیر کے لیے بات چپ کروا دیا۔ وہ اپنا دل اتنا ہی برا کر لینا دانیال کا سامنا کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب اس نے خوفناک اقدام کیا تھا تو ان کے اندر جو جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے وہ اس کے سے مار ڈالتے تو وہ بھی کم ہوتا، لیکن ان کے سامنے چچا چاچی کھڑے ہوئے جن کا ایک ہی ایک بیٹا تھا، ان کی نشانی جس کا انہوں نے بار بار وعدہ لیے تھے۔ عمر دانیال کا بہت خیال رکھنا، وہ بہت چھوٹا ہے، اسے کوئی کمی محسوس نہ ہونے دینا، اس کی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، پر وہ اتنی بڑی غلطی کرے گا اس کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، ایسی غلطی جس نے ان کی زندگیاں ہی بدل دی تھی۔ اب اگر ان کے دل میں اتنی گنجائش پیدا ہوئی تو اس لیے کہ اس کے زینا کی تعلیم مکمل کروائی تھی، اس پر بچوں کے سلسلے میں کوئی پریشر نہیں ڈالا تھا۔ سب سے بڑی بات کہیں بھی ان کے سامنے آ کر نہیں آزمائش میں نہیں ڈالا تھا۔ اب سامنے تو ناگزیر تھا، شادی میں وہ آتا تو سامنا تو ہونا نہیں تھا، اگر نہ آتا تو سب کی باتیں سننا اور مشکل تو دونوں صورتوں میں ہی تھی۔ تم شہریار کے ساتھ چلی جانا، دعوت تو دینی ہے، آخر داماد ہے۔ وہ آہستگی سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ثانیہ زینا کو اس کے کمرے میں لے آئی اور دونوں شادی سے متعلق دیگر امور پر ڈسکس کرنے لگے۔ ثانیہ شہریار کے ساتھ بغیر اطلاع کہ زینا کے گھر لے آئی تھی، وہ وہاں پہنچ کر وہ چکرا ہی گئی۔ زینا تو شاید اپنے بیڈ روم میں ہی تھی، جبکہ دانیال اور نگہت بچوں کے ساتھ بچے سے بنا خوب اور دھم مچا رہے تھے۔ بڑی سی بال تھی جو کبھی نگہت دانیال کو دے مارتی تھی اور کبھی دانیال نگہت کی طرف پھینکتا تھا اور زور دار ہرے کا نعرہ لگتا تھا۔ بچے خوب تالیاں پیٹ کر ہنس رہے تھے، انہیں ان کا آمد کا علم بھی نہیں تھا ہو پایا۔ وہ تو شہریار جان بوجھ کر کھنکھارا، اشال اور مکال تو چیختے ہوئے ماموں کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے تھے اور دانیال کا چہرہ مسلسل ہنسے سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن ان دونوں پر نظر پڑتے ہی رنگ بدل گیا تھا۔ 3 سال میں وہ لوگ کبھی اس گھر میں نہیں آئے تھے، اس لیے انہیں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ السلام علیکم بھابھی، آئیں بیٹھیں۔ وہ آگے آیا، شہریار سے ملا، انہیں صوفے پر بٹھا کر خود ہی بیٹھنے لگا کہ بھابھی نے پوچھا زینا کہاں ہے؟ اپنے روم میں ہے، میں بلاتا ہوں۔ وہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا، کچھ ہی دیر بعد زینا کو ساتھ لے آیا۔ اس کا جھلیا بالکل رف تھا ہو رہا تھا، سلوٹ زدہ سا لباس، بکھرے بال۔ ثانیہ نے تعصب سے اسے دیکھا، اس سے کتنی اچھی تو وہ نگہت تیار تھی اب زینا وہ دانیال کے ساتھ کھڑی تھی جو بلیک ٹی شرٹ اور جینس میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مارے کوفت کے انہوں نے رسمی باتوں کے بجائے ڈائریکٹ اپنی آمد کا مقصد بیان کیا اور اٹھ گئی۔ دانیال اصرار ہی کرتا رہ گیا، بھابھی بیٹھیں پلیز، چائے تو پی لیں۔ ایسے کیوں جانے؟ نہیں بہت کام ہے مجھے، اب تو تم ضرور آنا۔ جی ضرور۔ وہ باہر تک ان کے ساتھ آیا تھا۔ زینا کی ساری تیاری ثانیہ نے خود کی تھی اور صحیح طریقے سے جھاڑا تھا۔ غضب خدا کا، وہ غور سے ہو کر اتنی فری ہو کر دانیال کے ساتھ بچے کھلا رہی تھی اور دانیال بھی نہ جانے بچے کھلا رہا تھا یا اپنا دل بہلا رہا تھا۔ بیوی ایسے حلیے بنا کر منہ سر لپیٹے اندر کمرے میں بڑی رہے گی تو اس نے بھی تو کوئی راہ نکالنی ہے نا، اور گھر میں ایسی خوبصورت بنی ٹھنی لڑکی موجود ہو تو وہ دوسری راہ نکالنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تمہاری یہ غفلت کسی بڑے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ اور کیا نقصان ہوگا؟ اب وہ بڑبڑائی تھی، کوئی نقصان نہیں ہوا اور آئندہ بھی نقصان سے بچنے کی کوشش کرو۔ شہریار کی اور ندا کی مہندی کا مشترکہ ہوٹل کے لان میں ارینج کیا گیا اور زینا کو ثانیہ خود بیوٹی پارلر سے تیار کروا کر لائی تھی اور کوپر اور بلیک
ब्लैक कंट्रास्ट की सूट में तैयार होकर वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि दानियाल जो सीधा होटल में आया ही था कितनी देर महमूद खड़ा रहा। पापा आ जाए मिकाल की नज़र पापा आ जाए मिकाल की नज़र दानियाल पर पड़ी तो उसकी तरफ भागा। इशाल जीना को हाथ पकड़ कर खींचने लगा। पापा पास तोहान करना जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वो बड़ी फुर्सत से उसे देख रहा था। उसने इस बात में सर हिलाया। आज तकरीबन सारे मर्दों और लड़कों ने वाइट कुर्ता और शलवार पहना था, मगर दानियाल सफ़ेद शर्ट और स्काई ब्लूज में मलबूस था। वो कमीज शलवार पहनता ही नहीं था। 5 साल अमेरिका में रहने से ये आदत ही नहीं रही थी। सानिया ने नन्हे मिकाल और शाल को भी सफ़ेद कुर्ता और शलवार और पीले पटके पहनाए थे। दानिया ने दोनों को बारी बारी चूमा। मेरे बेटे तो प्रिंस लग रहे हैं, आप भी पहने। शाल ने अपने कुर्ते को दामन पकड़ कर कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। वो मुस्कुराता हुआ सीधा हुआ। मम्मी तो देखें। अब मिकाल ने उससे सजी संवारी जीना की तरफ देखने के लिए कहा। उन्हीं तो देख रहा हूँ। वो उसके पास होकर आशिकी से बोला। वो बेनियाजी से सी बन कर आगे स्टेज की तरफ बढ़ गई। दानियाल बमुश्किल 1 घंटे रुका था, फिर माजरत करता वहाँ से रुखसत हो गया। बारात में भी वो सीधा होटल आया था, वो भी खासा लेट। ब्लैक डिनर सूट में वो अपने शानदार सरापे समेत कितने दिलों के आहों का बायस बना था। जीना और सानिया फर्दन सब मेहमानों से मिल रही थी। जब किसी रिश्तेदार खातून का ये जुमला उनके कानों में पड़ा। एक इकलौता शानदार लड़का, काबिल सर्जन डॉक्टर, फटाफट अपनी बेटी देकर काबू कर लिया। अब जाकर डॉक्टर बनी है। अभी पढ़ ही रही थी कि शादी कर दी। हाँ, तो अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं, अभी कहाँ, यही चालाकियाँ करनी पड़ती हैं। जीना का चेहरा सुर्ख हो गया। वो मुड़ने ही लगी थी कि सानिया ने हाथ पकड़ के खींच लिया। सारा वक्त उसका मूड सख्त खराब रहा। दानियाल ने उसे बराबर नोटिस करता जा रहा था। चाहने से पहले उसके करीब आया। इतनी अच्छी ड्रेसिंग के साथ ये मूड कुछ जचा नहीं। बाई की शादी है, कुछ तो खुशी लाओ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं झूठी खुशी दिखाने की। झूठी खुशी? ओह माय गॉड, गुडनेस, तुम्हें श्रेय से कोई खुशी होने की हुई? खुशी ही महसूस नहीं हुई? उसके लहजे से शरारत थी जिसे महसूस करके वो तप गई। हाँ, नहीं हुई। मेरी सारी हैसियत ही ख़त्म हो गई है। खुशी, गमी, जेलसी, कुछ भी पता नहीं चलता। चलो अच्छी बात है, ये तो कोई टेंशन भी नहीं होती होगी। वो पुरसकून था हमेशा की तरह। वो चुप रही। ओके, मैं चलता हूँ, अब यही बताने आया था। उसके जज्बात में सर हिलाने पर वो तेज़ से कदम उठाता वहाँ से चला गया। वो लीमे में तो आते ही उसने जीना का घर चलने के लिए कहा था। वो फंक्शन ख़त्म होते ही मम्मी पापा से इजाज़त लेने उसके पास पहुँच गई। सानिया को दिल था कि वो अभी कुछ दिन रुकती, लेकिन उमर ने फ़ौरन इजाज़त दे दी थी। बच्चे रास्ते में ही सो गए थे। इन्हें निगहत के हवाले करने के बाद वो दोनों अपने बेडरूम में आ गए। वो चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी कि दानियाल उसका हाथ पकड़ कर उसी तरफ खींच गया। अभी तो मैंने तुम्हें अच्छी तरह से देखा ही नहीं। बहुत अच्छी लग रही हो सारे फंक्शंस में, लेकिन दूर दूर से, अब करीब से भी तो देखते हैं। मुझे उलझन हो रही है इतनी भारी साड़ी में से शाम से पहनी हुई है ना। अब थोड़ी देर बर्दाश्त करो। मुस्कुराते हुए मज़ीद करीब हुआ। बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ 3 सालों से। एकदम उसके मुंह से फिसला था। दानियाल वही मजमद हो गया। वो जो इतने खुशगवार मूड में उसे घर लेकर आया था, सब निछो हो गया था। वो यही तो करती थी। जब वो ज़रा सा भी खुश नज़र आता तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देती कि वो कितनी ही देर बोलने तक के काबिल नहीं रहता। इस दिन दानियाल के दोस्त डॉक्टर सलमान, उसकी मिसेज इतने अपनी 3 माह की बच्ची के हमरा उनके यहाँ आए थे। इशाल और मिकाल पर दानों की तरह इस बच्ची की गिर्द चकराते रहे। जब वो जाने लगे तो उन्होंने वो उधम और रोए तड़पे के संभलना मुश्किल हो गया। हम कल चलकर आपके लिए गुड़िया ले आएंगे। दानियाल ने बहलाने की कोशिश की। नहीं, ये वाली गुड़िया, हाथ से इशारा भी किया। ये वाली गुड़िया तो आपकी मम्मी ही ला सकती हैं। डॉक्टर सलमान ने शरारत से दानियाल को देखा, उन आंख मारी। जवाबन मिकाल ने ज़ोरदार कहका लगाया। जीना सुर्ख होते चेहरे के साथ शिमन भाभी के पीछे हो गई। उन्होंने हंसते हुए सरगोशी की बात तो सच्चा गौर करें। उफ, कैसे वो लोग गए और कैसे जितनों से दानियाल ने उन्हें बहला फुसला कर अंदर लाया था, मगर थे वो भी बिगड़े हुए। आंटी गंदी हैं, दुरिया ले गई। सो स्वीट।
بس ہم اب اپنی گڑیا لا کر رہیں گے، اور جو ہماری گڑیا ہوگی وہ کوئی نہیں لے جا پائے گا، ہمارے پاس ہی رہے گی ہمیشہ۔ دانیال کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ چمک رہی تھی اور نظریں زینا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جو بے نیازی نظر آنے کی پوری شعوری کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ راضی ہوئے۔ ویسے یار بہت شکریہ، جس بات کی طرف میرا دھیان نہیں گیا وہ آپ دونوں کی مہربانی سے ذہن میں تو آئی۔ اب آپ وعدہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ گڑیا ہی دے، آپ کی مما جیسی نکچھڑی اور بہت پیاری۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ پل پل رنگ بدل رہا تھا۔ اب چلیں، آنا نے آپ کو سلانا بھی ہے اور کچھ کھلانا بھی ہے۔ اٹھو ہری پلیز۔ نہیں ابھی نہیں۔ وہ دونوں اپنی کہانیاں دانیال کو سنا رہے تھے۔ زینا نے اپنے کئی رکے ہوئے کاموں کو سوچا تو اٹھ گئی۔ اتنے میں میکال آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ مما دوریا لائیں گی نا؟ میکال ہٹو، مجھے کام ہے کچھ۔ نہیں دوریا لا دیں گے نا؟ وٹ نانسنس میکال، گو اوے۔ اس نے ہٹانا چاہا تو وہ تو ایسا لپٹا کہ ہٹانا نہ ہٹے۔ اسے غصہ آ گیا۔ اس نے واقعی جھٹکے سے اسے الگ کیا، لیکن وہ الٹ کر سائڈ ٹیبل سے ٹکرا گیا، چیخ مار کر تڑپنے لگا۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اس کے آس پاس آ گئی، لیکن دانیال چھلانگ لگا کر اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی پیشانی سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ دانیال نے اس پہ بیڈ پر لٹایا، فرسٹ ایڈ باکس نکال کر زخم صاف کرنے کر کے بینڈیج کر دی۔ وہ مسلسل اسے تھپک کر چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بری طرح رو رہا تھا۔ بینڈیج کرتے ہی دانیال اسے اٹھا کر باہر لے گیا، حالانکہ اس کے کپڑوں پر بھی خون لگ گیا تھا، مگر وہ باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اس تمام عرصے میں اس نے زینا سے کوئی بات نہیں کی، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ زینا کا دل جیسے مسلا جا رہا تھا، اتنے چھوٹے سے بچے کا اتنا سارا خون۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ کچل ڈالا۔ اشال سہما ہوا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ زینا نے اسے اٹھا لیا اور لانچ میں آ گئی، جہاں نگہت ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ جی میم۔ اس نے اشال کو طرف دیکھا، ہاتھ بڑھایا۔ وہ یہی سمجھی کہ وہ اسے دینے میں دانیال کو دیکھنے آئی تھی۔ وہ میکال کو لے کر گئے ہیں۔ ہاں، وہ بابا کو چوٹ آئی تھی نا، تو وہ بہت رو رہے تھے، سر شاید بہلانے کے لیے لے گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر انتظار کے بعد دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ خاصی دیر بعد دانیال میکال کو لے آئے تھے۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھی۔ مجھے دیکھو، چوٹ زیادہ تو نہیں لگی؟ نہیں، رہنے دو، سو گیا ہے۔ وہ بہت سرد مہری کے سے کہہ کر بیڈ کی طرف گیا اور اسے لٹا دیا۔ اشال پہلے سے ہی سو چکا تھا۔ وہ دوسری طرف سے میکال کے پاس آ بیٹھا، ہلکے سے بینڈیج کو چھوا۔ وہ کسمسات آیا تو اس نے ڈر کا ہاتھ ہٹا لیا۔ اسے ڈسٹرب مت کرو، بہت مشکل سے سویا۔ میں جگا تو نہیں رہی، بس دیکھ رہی ہوں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کتنی چوٹ لگانے میں کامیاب ہوئی ہو؟ تمہاری فکرمندی میں ڈرامہ میری سمجھ میں تو نہیں آ بھی نہیں رہا۔ اس کے تلخ لہجے سے غصہ آ گیا۔ کیوں ڈرامہ؟ کیوں؟ میرا بچہ نہیں ہے یہ، مجھے فکر ہے۔ اچھا۔ اسے تنزیہ اس کے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تو تم تسلیم کرتی ہو کہ تمہارا بچہ ہے کرپٹ، سوائے انہیں جنم دینے کے، ماں ہونے کے کیا حقوق پورے کیے ہیں تم نے؟ میں آپ کی یہ فضول باتیں نہیں سننا چاہتی۔ وہ اٹھ گئی۔ تم کچھ بھی نہیں سننا چاہتی؟ معصوم بچے بھی تم سے کچھ کہہ دیں تو تم اسے بھی دھکیل کر گرا سکتی ہو، تو پھر ہمدردی کے ڈرامے کرتی ہو۔ معصوم بچے اتنی بڑی بات ایسے ہی نہیں کہہ رہے تھے، وہ آپ سے کہلوا رہے تھے، تو تم نے میرا غصہ ان پر نکالا۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ مجھے اپنی باتیں بچوں سے کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اگر مزید اولاد کی خواہش ہوگی تو اس پر عمل درآمد کروانا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ تم پر کسی گمان نہیں۔ وہ بری طرح بھڑکا تھا، خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ تم جس طرح سے آج تک رہتی رہی ہو اس طرح رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر میں بچوں کو آئندہ تمہاری طرف سے تکلیف ہوئی تو تمہارے ساتھ بھی میں بہت برا کروں گا۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ وہ غصے میں ملی جلی کیفیت میں بولی۔ وارننگ دے رہا ہوں تاکہ اپنی لمٹس میں رہو۔ تم کیا ہے میری لمٹس؟ ذرا بتائیں۔ تم نے خود ہی اپنی لمٹس طے کی ہوئی ہیں، خود اپنے لیے ایک ہرن آف لائف بنایا ہے۔ اس میں نہ شوہر کے لیے کوئی ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے۔ اب جب کہ عادت ہی ہو گئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آئندہ اس راہ پر چلتی رہو، ورنہ اس نے سوال کیا، ورنہ شاید تمہارے راستے الگ ہو جائیں۔ وہ یہ دھمکا کر زینا کے اعصاب کے لیے بہت کافی ثابت ہوا تھا۔ اس نے انتہائی بے یقینی سے دانیال کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں نہ مروت تھی نہ محبت۔ پھر وہ کیوں لحاظ کرتی؟
پھر بہت سی مائیں بچوں کو ان کی غلطی پر مارتی بھی ہیں، سرنش بھی کرتی ہیں، اور پر نادستگی بھی لگی چوٹ پر اتنی انتہا کر پہنچ گئی۔ راستے الگ کرنے کا شوق ہے تو انتظار کس لیے، ابھی کیوں نہیں؟ اس نے دوپٹہ شانوں پر برابر کیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، اور وہ نہ پرس نہ فون کچھ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کیے۔ باہر آ کر اس نے رکشہ لیا اور ممی کے ہاں جا پہنچی۔ افضل سے ممی کو فون کرائے کے پیسے منگوا کر رکشے والے کو دیے اور خود اندر آ گئی۔ ثانیہ حیران سے پریشان ہو اسے دیکھتی رہی، خالی ہاتھ خالی گود، وہ یہ کس طرح آئی ہے؟ زینہ ایسے کیسے آئی ہو، اور اس وقت کیوں؟ اس وقت آنا منع ہے، وہ تلخی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ثانیہ بھی پیچھے آ گئی۔ بچے کہاں ہیں؟ اپنے باپ کے پاس ہیں، وہ اس کا لہجہ تھا۔ ثانیہ کھٹک تو گئی تھی لیکن فی الحال خاموشی سے بہتر تھا۔ کھانا کا پوچھا، کھا چکی ہوں۔ کیا دانیال سے ناراضگی ہوئی ہے کوئی؟ انہوں نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ ہم راضی ہی کب تھے؟ وہ تو میں نے دیکھا تھا جیسے تم وہاں رہ رہی تھی۔ یہ رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں شادی شدہ لڑکیوں کے، نہ میاں کا خیال نہ بچوں کی پرواہ۔ صبح دیکھنا ندا کو کسی شہریار کے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ آج کل کے لڑکوں کی بہت دلچسپیاں ہیں، بیویاں یوں دھیان نہ رکھیں تو وہ دوسری طرف منہ مارتے دیر نہیں کرتی۔ ممی پلیز مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کے لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ کر لیا تھا۔ دوسرے دن وہ ہاسپٹل بھی نہیں گئی۔ پاپا سے شاید ممی بات کر چکی تھی، انہوں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ شہریار اور ندا بھی اس سے خوشگوار انداز میں بات چیت کرتے رہے، اس پر اس کا دل پتہ نہیں کیوں اتنا اداس تھا۔ میکال اور اشال، وہ بچے جنہوں نے وہ کوئی توجہ نہیں دی تھی، سارا دن گورس کے رحم و کرم پر رہنے والے، اس کو اتنی بری طرح یاد آ رہے تھے کہ وہ خود حیران تھی۔ میکال کے سر کی چوٹ اس کے دل میں ٹینسز اٹھا رہی تھی، اور وہ دانیال جس کے ساتھ 3.5 سال اس نے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، ساری رات اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ جس کی محبت کو اس نے بظاہر قبول ہی نہیں کیا تھا، وہ اندریوں اپنے نیچے گاڑ چکی تھی کہ اس کے حواسوں جکڑ لیا تھا۔ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ وہ نہ بھی کرے تو میری محبت ساری خالی جگہوں کو بھر کر دے گی۔ اس نے یہ ثابت کیا تھا، ہر طرح سے اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ گھر کا بچوں کا یا دانیال کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہ بیماریوں یا تندرستی سے کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر وہ اس کا بے تحاشا خیال رکھتا تھا۔ اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر اسے بچوں کو وقت دیتا، اس کی شاپنگ خود کر کے لاتا تھا، کیونکہ وہ ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ظاہر نہیں کرتی تھی، نہ ہی ساتھ جاتی تھی۔ اب کہاں وہ اسے ڈرا کر کام نکلواتا، سو کچھ معاملوں میں اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا۔ بس ایک رات ہوئی تھی کہ جس میں وہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے بالکل آزاد ہوتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا اور دل جو جان سے کرتا تھا، اس محبت کو اس طرح بے طرح نچھاور بھی کرتا تھا۔ ہر رات وہ اسے اپنے بازو میں لے کر اپنے ساتھ لپٹا کر سوتا تھا، جیسے اس کے ہونے کا یقین کرنا چاہتا تھا۔ پہلے پل اسے گنور کے ساتھ الجھن بھی ہوتی تھی، پھر وہ عادی ہوتی چلی گئی۔ آج گزری رات، اس سے پہلے شہریار کی شادی میں جب وہ ممی ہاں رہی تھی، حالی پن کا احساس ہوا، اس کے سکون کی میں حائل ہوتا اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچنا یہ تک نہیں چاہتی کہ وہ اس کی عادت بن چکی، دھیرے دھیرے اسے اپنے سحر میں گرفتار کر چکا ہے۔ اپنے 3 دن پہلے ہاسپٹل میں ایمرجنسی کیسز لائے گئے، وہ سرجریز کر کے رات کو گئے، اور جب گھر آیا تو تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ 1 کپ کافی کی شدید طلب کی تھی، مگر اماں شریفہ تو ابھی اپنے کوارٹر جا چکی تھی، خود بنانے کی تو ہمت نہیں تھی، سو وہ اپنی طلب دباتا واش روم میں گیا، ایک لمبا شاور لے کر نائٹ سوٹ پہن کر آیا تھا تو تھکاوٹ سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ زینہ اسے دیر سے سب نوٹ کر رہی تھی، اسے لیٹتے دیکھ سوتی بن گئی۔ دانیال نے زوردار انگڑائی لے اس کی طرف کروٹ لی اور اسے اپنے باہوں میں لیتے ہوئے اس کی کان میں سرگوشی کی۔ میرے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی نا؟ یعنی سمجھ گیا تھا کہ وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔
نرمی سے اس کے بال سہلاتا رہا اور سچ مچ سو گئی تھی۔ اس نے سر جھکا کر ساری سوچوں سے بات سزاد پاہ رہی تھی۔ سامنے نگاہ اٹھی تو وہ چونک گئی۔ پاپا اس کے سامنے بیٹھے، وہ غور اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ کب آئے اسے علم ہی نہیں ہوا۔ اس نے انہیں دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ ہلکا سا نارمل اس کا سر تھپک کر وہاں سے چلے گئے۔ پہلی بار اس کے گھر آئے تھے۔ سر گھما کے اس کی ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ رابعہ گڑبڑا گئی۔ کون؟ میں زینہ کا والد ہوں، دانیال سے ملنے آیا ہوں۔ وہ پھرتی سے انہیں لاؤنج میں لائی تھی۔ صوفے پر دانیال ٹانگیں لمبی کیے سینے پر آوازو لیٹے ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھے، مگر ایک نظر دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ ٹی وی دیکھنے کے بجائے گہری سوچ میں گم تھا، جس کا ثبوت یہ تھا کہ دروازے پر کھڑے تھے اور ان کی آمد کا کوئی علم ہی نہیں تھا۔ انہوں نے انگلی سے کھلے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ اس نے اٹک کر دیکھا اور انہیں دیکھ کر وہ ہمارے حیرت کے دیکھتا ہی رہ گیا، اسی پوزیشن میں بیٹھا رہ گیا۔ السلام علیکم۔ اندر آئے گئے، جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے کہے بغیر ہی خود سامنے صوفے پر بیٹھ کے وہ بھی بیٹھ گیا۔ بچے کہاں ہیں؟ سو گئے ہیں، وہ بہت دھیمی آواز میں بولا تھا۔ زینہ کو تم نے بھیجا ہے، یہ خود آئی ہے۔ وہ ڈائریکٹ موضوع پر کی طرف آئے تھے۔ اس نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ میری ابھی اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ثانیہ کا البتہ یہ خیال ہے کہ وہ ناراض ہو کر آئی ہے۔ ایسی کیا ناراضگی کو بچوں تک کو نہیں لے کر آئی؟ آپ میری بات کا یقین کر لیں گے، میرا خیال ہے کہ اس لیے اس سے کچھ پوچھنے کے بجائے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ جتانے والے انداز میں بولے تھے۔ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی تھی، بس بچوں کو لے کر ذرا سی بحث ہوئی۔ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اصل میں یہاں خوش ہی نہیں تھی، بلکہ میرے ساتھ وہ قطعاً خوش نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کیا، بہت غلط کیا۔ مجھے واپس پاکستان آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یا کم از کم زینہ کو خیال چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ میرے ذہن میں ممی نے یہ خیال بچپن سے ڈال دیا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ یہ تمہاری شادی زینہ سے کروں گی۔ میں شروع سے اس سے محبت میں مبتلا تھا۔ آپ کے کسی انداز سے مجھے کبھی نہیں لگا کہ وہ آپ کے ذہن میں ایسا کوئی خیال ہے، یا ممی نے آپ سے اس سلسلے میں کوئی بات ہی کی ہوگی۔ جب آپ نے مجھے اس کے رشتے کا بتایا تو مجھ سے ایسا لگا کہ میری سانس رکنے لگی ہے۔ میں اس کے کسی اور کے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجبوراً میں نے اس کے بہانے سے یہاں لے کر آیا، اسے خوفزدہ کر کے خود سے شادی پر زبردستی مجبور کیا۔ زینہ نے مجھے اس کے لیے کبھی معاف نہیں کیا۔ اسے مجھ سے یا بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس کی بے اطمینانی کا یہ عالم رہتا کہ وہ یہ تک نہیں دیکھتی کہ وہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، بیمار ہیں یا تندرست ہے، بھوکے ہیں یا کھا پی چکے ہیں۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں، وہ خود بھی بالکل خاموش رہتی۔ وہ یوں لا تعلق جیسے کوئی مہمان میں بھی کچھ دلچسپی تو گھر یا گھر کے افراد میں لیتے ہیں، وہ اتنا بھی نہیں کرتی۔ اپنے یک طرفہ فیصلے کی بہت سخت سزا پائی ہے۔ اس سے محبت کرتا ہوں، دن رات اس کی نفرت سہتا ہوں۔ کل میکال یوں ہی ضد کر رہا تھا، زینہ نے دھکا دیا تو وہ سائڈ ٹیبل سے جا کر ٹکرایا۔ اس کے ماتھے پر بہتا خون دیکھ کر مجھے پہلی بار غصہ آیا۔ لمحوں میں گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے نہ تو معصوم بچوں کی محبت روک پائی، نہ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ہونٹ پھینس لیے۔ اذیت کے اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ عمر نے گہری سانس لی۔ بچے جب بڑوں کی طرح کے ہوئے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیں تو یہی نتائج سامنے آتے ہیں۔ چاچی نے زینہ کے پیدا ہوتے ہی تمہارے لیے مانگ لیا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو سب کچھ کرینہ اور قاعدے سے ہوتا۔ پھر تم پڑھنے باہر چلے گئے، واپس آتے مجھے سے تمہارے پسند ناپسند کا علم ہوتا۔ خود زینہ کو باپ ہو کر اس کے متعلق تمہاری رائے کیسے لیتا؟ صرف تمہارا ارادہ معلوم کرنے کے لیے میں نے ہی تمہارے سامنے زینہ کے رشتہ کا ذکر کیا تھا، جس کا جواب تم نے اس فضول حرکت سے دیا۔ وہ خاموش ہو کر خود پر قابو پانے لگا۔ یہ ذکر ان کے خون میں کھلاوا پیدا کر دیتا۔ دانیال نے نگاہیں جھکا لی۔ ثانیہ نے بارہا مجھ سے کہا کہ زینہ کو تم سے متعلق رشتے سے آگاہ کر دے، کیونکہ وہ تو شہریار ہی کی طرح دانی کاکا کرتی پھرتی ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اسے منع کر دیا۔ میں تمہارے خیالات جانے بغیر اپنی بچی کے دل میں ایسے جذبات پیدا نہیں ہونے دے سکتا جو کل اس کی آئندہ زندگی کو جہنم بنا دیتے۔ اگر تم مجھ سے بات کرتے تو زینہ کو ذہین بنانے کا کیا مشکل تھا؟ وہ تو کورے کاغذ کی طرح تھی، جس پر جو تحریر کر دیا جاتا وہ وہی انمٹ
ہوتا ابھی بھی تم نے کہا اسے تم سے یا بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ بالکل اسی طرح خیالات میں گم بیٹھی تھی جیسے تم، نہ اسے میرے آنے کا پتہ چلا، نہ تمہیں جذبات الگ ہیں، کیفیت ایک جیسی کیوں؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا اور یہاں آ گیا ہوں تاکہ تمہارے سے کبھی فیصلہ پوچھ سکوں۔ وہ تو ان کی یہی بات سن کر وہ خیالات میں گم تھی ساکت ہو گیا۔ ہاں تو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ پلیز اعلیٰ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن یہ آپ زینہ سے پوچھیے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے ایک فیصلے پر پہنچا، ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ میں آمنے سامنے بیٹھا کر دونوں کا فیصلہ معلوم کر لوں۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ چلیں بچے؟ ان کے سوال پر وہ چپ ہو گئے۔ وہ بہت مشکل سے سوئے ہیں، وہ اسے بہت مس کر رہے ہیں۔ انہوں نے گہری نگاہوں سے اس کے بے خواب نگاہوں والے سستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ صرف بچے؟ انہیں ساتھ لے لو۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اندر گیا اور جب آیا تو دونوں کندھوں پر بچے اٹھائے ہوئے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مکال کو لیا جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور باہر کی قدم بڑھا دیے۔ زینہ کو لگا بچے کی آواز آئی ہے، مجھے وہم ہو رہا ہوگا۔ اس نے سر جھٹکا۔ آواز پھر آئی، ماما۔ وہ ٹھک گئی۔ وہ اب واضح طور پر آواز آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے لاؤنج کی طرف نکل آئی۔ وہ دونوں اسے پکارتے ہوئے خوشی سے چہکتے ہوئے دوڑے چلے آئے۔ ماما۔ زینہ نے نیچے بیٹھ کر باہیں واقع تھیں، دونوں ایک ساتھ اس کے لپٹ گئے تھے۔ اس نے دونوں کو باری باری چوم لیا۔ چلو اندر لے چلو انہیں، سو کر اٹھے ہیں تو بھوک لگی ہوگی، انہیں سے کچھ کھلا دو۔ پاپا نے اس کا سر تھپکا۔ سامنے دانیال گمسم کھڑا اسے بچوں سے پیار کرتے دیکھ رہا تھا۔ عمر اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر لے آیا۔ ثانیہ اچھی سی چائے تیار کرو۔ حیران کھڑے ثانیہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زینہ عمر نے اسے پکارا اور وہ مکال کو اٹھائے ان کے پاس آ گئی۔ جی پاپا۔ شال ثانیہ کے پاس تھے۔ یہاں بیٹھو، مجھے تم دونوں کی رائے لینی ہے۔ اس نے سوالیہ نظر سے انہیں دیکھا۔ دانیال کا کہنا ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو، اس کے مطابق تم دونوں کا مزید ساتھ رہنا بھی مشکل ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ میں بچوں سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، صرف انہیں ان سے محبت ہے، یا اس نگہت کو اسے دانت پیسے۔ پاپا کیا ماما اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتی، جھڑک کر پیچھے نہیں ہٹا سکتی؟ کل انہوں نے مجھے اتنی باتیں سنائی کہ مکال کو چوٹ لگ گئی، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر بچوں کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی تو میرے ساتھ بھی بہت برا ہوگا، اور یہ بھی کہ جیسے پہلے رہتی رہی ہوں اسی طرح رہوں، ورنہ ہمارے راستے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل میں یہ اب مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ میں بچوں کے قریب ہوں۔ ویسے بھی بچوں کو تو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، تو مجھ سے الگ ہونا کیا مشکل ہے؟ وہ بالکل 3.5 سال پہلے والی زینہ لگ رہی تھی، تیز بولتی ہوئی۔ دانیال کو تو آنکھوں کے ساتھ منہ میں بھی کھلا رہ گیا۔ عمر بھی پہلے حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر دانیال سے مخاطب ہوا، یہ تو ساری فرد جرم تم پر عائد ہو رہی ہے، پھر کیا فیصلہ کیا جائے؟ وہ مسکراہٹ چھپانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر آنکھیں ان کی خوشی کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہوگا، اس نے بڑی سعادت میں سے جواب دیا۔ انہوں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ دیکھو زینہ، تم اگر دانیال کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ دانیال تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو تمہیں اختیار ہے کہ تم علیحدگی اختیار کر سکتے ہو، یہ بچے بھی تمہیں دینے کو راضی ہے، تم بس فیصلہ سنا دو۔ مگر بچے، وہ گھبرا گئی، بچے تو ان سے بہت اٹیچ ہیں، وہ تو ان کے بغیر نہیں رہیں گے، رہتے تو وہ تمہارے بغیر بھی نہیں ہیں، مگر ان کے ساتھ تو بہت۔ وہ چپ کر ہو گئی، اسے اپنا مدعا بیان کرنے کا الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ بچے تو بچے ہیں، کچھ عرصہ تنگ کریں گے پھر بہل جائیں گے، تم اپنی بات کرو۔ زینہ نے پریشانی سے دانیال کو دیکھا، وہ یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے اپنی زبان بھی عمر کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ بولو بیٹا، کھل کر بات کرو، کوئی پریشر نہیں ہے تم پر، بچے بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اس نے جیسے خود کلامی کی تھی، میں تم سے تمہاری راضی مرضی پوچھ رہا ہوں، تم بار بار بچوں کا ذکر لے آتی ہو۔ وہ غصے سے بولے۔ وہ چند لمحے مکمزہ میں گہری رہی، پھر ڈائریکٹ دانیال سے مخاطب ہوئے، آپ واقعی بچوں کو چھوڑ دیں گے؟ عمر نے بے ساختہ مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا۔ دانیال نے گنبوں سے انہیں
پھر زینہ کی طرف دیکھتے ہوئے نفی کا اشارہ کر کے دوبارہ سر جھکا لیا۔ ایکٹر نہ ہو تو وہ سکون کا سانس لیتی سیدھی ہی وہ بیٹھی۔ پاپا میں بچوں کی خاطر دانیال کے ساتھ ہی رہوں گی، تم نے اچھی طرح سوچ لیا؟ جی پاپا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ انہوں نے اس کے کندھوں پر کے گرد بازو پھیلائے۔ چھوٹے موٹے جھگڑے تو اور جگہ ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں گھر سے باہر انہیں نہیں آنا چاہیے۔ گھر میں ہی نپٹانے کی کوشش کرتے ہوئے میاں بیوی کے جھگڑے میں بچے بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کی خاطر بھی خود پر قابو رکھنا چاہیے۔ ہم نے تمہیں یہ ماحول تو نہیں دیا تھا نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے پھر جاؤ دانیال کے ساتھ۔ یہ سوچ کر غلطیاں انسانوں سے ہوئی ہوا کرتی ہیں، جو اپنی غلطیاں تسلیم کر کے شرمندہ ہو جائے زیادہ برا انسان ہے۔ اچھی اسی چائے کے بعد وہ انہیں رخصت کرنے پورچ تک آئے۔ انہوں نے اپنی چابیاں دانیال کی طرف بڑھائیں۔ ابھی تو میری گاڑی لے جاؤ۔ وہ ان کے گلے لگا، پھر ثانیہ کی طرف بڑھا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ پہلے سے یوں ہی ملا کرتی تھی۔ کیا گوا کر پایا تھا جس کا شکرانہ واجب تھا۔ گھر جا کر بھی بچی بڑی مشکل سے سوئے تھے۔ نگہت انہیں لے گئی تھی تو زینہ بھی اٹھی۔ میں ذرا تیار کر لوں، ہاسٹل نہیں گئی تھی اور کل کی چھٹی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں کب کیا ہوں؟ توبہ، بچوں نے تو مجھے پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ بچوں نے صرف؟ اس نے ناراضی سے دیکھا۔ میرے دل نے بھی۔ اس سے منہ لٹکایا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ آج تو بالکل پہلے والی زینہ لگ رہی ہو، ہنستی مسکراتی۔ یہ ہنسی چھینی کس نے تھی؟ تب واقعی میری عقل کام چھوڑ گئی تھی۔ یہ تو آج لالا سے پتہ چلا کہ تم تو ہمیشہ سے میرے لیے منتخب کر لی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ زینہ نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ دانیال نے اسے تفصیل بتائی۔ اوہ کاش ممی ہی مجھے کچھ بتا دیتی تو میری وہ حالت نہ ہوتی۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہی نہیں کیا جا رہا تھا۔ آپ ہی اپنا بیہیویئر ایسا رکھتے کہ وہ جھجک گئی۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ میرا بیہیویئر تو تھا ہی ایک محبت بھرا، مگر آپ کی کھوپڑی میں کچھ پڑتا ہی نہیں تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف مڑی تھی۔ وہ دانیال نے بازو سے قریب کیا تھا۔ وہ ایک ریکویسٹ کرنی تھی تم سے، وہ میرے بچوں کی ایک معصوم سی خواہش کے متعلق، وہی بہن والی۔ آپ کیوں ریکویسٹ کرنے لگے؟ آپ کو تو عمل درآمد کروانا آتا ہے نا؟ اس کے طنز پر وہ کھلکھلا اٹھے۔ ہاں یار، میں ویسے ہی تمہارے گریڈ بوڑھا ہو رہا ہوں، بس نگہت سے اجازت لینی پڑے گی۔ وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ کس بات کی اجازت؟ تیور بھی طریقے سے دانیال نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ وہ یہ پوچھنا کہ وہ ہمارے ایک اور بچے کو پال لے گی یا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ وہ مسکراہٹ دباتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر دیا۔ اس کے قریب آ کر حسب معمول باہوں میں لے لیا۔ یہ تم سونے کا ارادہ باندھ رہی ہو؟ آواز میں صدمہ تھا۔ کیا مطلب؟ ٹائم تو دیکھا، 12 بج رہے ہیں۔ میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا۔ زینہ نے ایک مکہ اس کے سینے پر دے مارا۔ ہائے ظالم! وہ مصنوعی کراہا تھا۔ سو جائیں، آپ کی نیند بہت ضروری ہے۔ وہ اوپر سے جتنی بے نیازی بنتی تھی اتنی ہی تھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے اس کے کل کی بے خوبی بھانپ لی تھی۔ یہ نگہت بیچاری کے ذکر پر ایسا ریئیکٹ کیوں؟ اس کی حسیات بہت تیز تھیں۔ وہ اس کا تیکھا لہجہ بھانپ گیا تھا۔ کیونکہ ممی کو لگتا ہے آپ اس کے ساتھ انوالو ہیں۔ اس نے بھی سچ بتانے کی ٹھانی۔ لا حول ولا قوت، یہی کہہ سکتا تھا تو کیوں اس کے ساتھ اتنی فری ہو جاتے ہیں؟ یار وہ تو میں اپنے بچوں کے لیے ویسے کیا مطلب بھابھی کا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ شک ہے مجھے انہیں مجھ پر؟ ظاہر ہے شک ہے، تو بھی تو کہا۔ وہ اطمینان سے آنکھیں بند کر کے بولی تھی، مگر اگلے جملے نے اس کی آنکھیں پھٹ کے سے کھول دی تھی۔ میں ایسا کرتا ہوں، انہیں اپنی محبت کا ثبوت پیش کر دیتا ہوں۔ اب ان محبت بھرے لمحات کی ویڈیو بنا کر انہیں بھیج دیتا ہوں۔ اس بار زینہ کا مکہ سچ مچ بہت زوردار تھا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ بھی حقیقی تھی۔ اوئے ہٹلر کی نانی! چلو بیٹی آئی نہیں اور اس کا بیٹا ہٹلر بھی بن گیا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر ہنستا رہا۔ وہ بھی مسکراتی رہی ہوئی پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی اور کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی تھی۔ دانیال محبت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کو پانے کے لیے کیا تھا۔ اس کا مقصد صرف زینہ کو خوفزدہ کرنا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔
اس دن ورنہ وہ جس طرح رو رہی تھی اس نے خود برداشت نہیں ہو رہا تھا ایک لمحہ کے لیے، تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سارے ڈرامے کو گولی مار دے اور اس سے چپ کروا لے، مگر پھر اس نے خود پر قابو پائے رکھا۔ اسے پانے کے لیے ہر حد گزر گیا تھا۔ عمر لالا، ثانیہ بھابی اور شہریار سب کو اس نے دلی رنج پہنچایا تھا، مگر صرف زینہ کو پانے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اسی کی وجہ سے اسے کھوتے کھوتے بھی بچا لیا تھا۔ کل اور آج کی اس کے بغیر جیسے وقت اس کے لیے سزا بن گیا تھا۔ صد شکر کی کہ وہ آئی تو پہلے والی زینہ بن کر، جو اس کے روح کو بھی سرشار کر دیتی تھی۔ اس نے خود بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ان بند آنکھوں سے اب وہ اپنے سہانے مستقبل کے سارے خواب دیکھ سکتا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ ایسے فیصلوں میں بڑوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس ناول سے یہ ہمیں ملا ہے نتیجہ۔ آج کا ناول یہاں پر ختم ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، آلسو پریس دی بیل آئیکن۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔